अस्सलाम वालेकुम। मेरा आज का नया नावल है शरारत, जिनकी राइटर हैं नबीला अज़ीज़। नावल शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, काइंडली अगर आपको मेरा काम पसंद आए, मेरे नावल्स पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए चलते हैं अब नावल की तरफ। दुल्हन के हाथों में मेहंदी क्यों नहीं है अम्मी? किसी बच्ची ने दुल्हन को पुरिश्तियाक नज़रों से देखते हुए अपनी माँ से सवाल किया, और जहाँ उसकी बात पर उसकी माँ ठटकी, वहीं दुल्हन की भी नज़रें अपने हाथों पर ठहरी। शिफाफ गुलाबी हथेलियाँ वीरान और बेरौनक। उस औरत से कोई जवाब नहीं बन पड़ा तो बच्ची को डांट कर चुप करवा दिया, लेकिन उसके चुप करवाने से क्या हो सकता था? हकीकत सारी दुनिया जान गई थी, कुछ भी छुपा हुआ नहीं था। नाइमा, तुम ऐसा करो, दुल्हन को उसके बेडरूम में छोड़ाओ, थक गई होगी। आरफा बेगम ने अपनी देवरानी की बेटी को इशारा किया। वो समझ गई थी, इसलिए फौरन उठ खड़ी हुई। आइए भाभी, आपको ऊपर बेडरूम में छोड़ाऊं? नाइमा ने उसका बाजू थामते हुए सहारा दिया। वो भी इस माहौल से जल्द अज जल्द निकलना चाहती थी, इसलिए खड़ी होगी। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? वो अचानक ड्राइंग रूम के दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। नाइमा के साथ दुल्हन के कदम भी थम गए। सामने वो दीवार बना खड़ा था। दुल्हन रुखसती के बाद कहाँ जाती है? नाइमा ने तायाजाद भाई को शरारत से देखा। आम दुल्हनें तो रुखसती के बाद अपने शोहर के बेडरूम में ही जाती हैं, लेकिन अगर दुल्हन खास हो और जीदार हो तो कहीं भी जा सकती है। वो दुल्हन को गहरी नज़रों से देखते हुए कहने लगा। दुल्हन ने यकदम उसको देखा। उसकी आंखों से शरारे निकल रहे थे। वो इंतहाई बेनियाजी से आंखें फेर गया। जाइए, वो कहकर साइड हो गया। नाइमा दुल्हन को ऊपर ले गई, फिर बेडरूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। ताज़ा फूलों की महक एक झोंके की तरह आई। दुल्हन का दिमाग खुशबू से झंझला सा गया। वो ठटक गई। अंदर किसी के अरमान सजे थे और उन अरमानों पर वो कदम रखने जा रही थी, गोया रोंदने जा रही थी। उसके कदम मन मन भर के हो गए थे। वो दहलीज पर कदम नहीं रखना चाहती थी। जब किसी जिंदगी में कदम रख लिया था तो फिर दहलीज क्या मायने रखती। नाइमा उसे बेड पर बिठाकर चली गई थी और उसे फूलों से सजा बेड अंगारों का महसूस हुआ था। दिल जैसे तपते तवे पर रख दिया गया हो। रात अच्छी खासी गहरी हो चुकी थी जब उसे अपने बेडरूम में जाने का ख्याल आया। वो घड़ी में टाइम देखते हुए उठ खड़ा हुआ। अपने दोस्त हसान को रुखसत करने के बाद वो रूम की तरफ बढ़ा। वो सीढ़ियाँ तय करता हुआ अपने बेडरूम में आया। बेडरूम का दरवाज़ा लॉक करके पलटा तो ठटक कर रह गया। दुल्हन के साथ साथ कमरे का हुलिया भी बिगड़ा हुआ था। इंतहाई खूबसूरत फूलों की चादर नीचे ज़मीन पर ढेर थी। साइड टेबल पर रखे गए गुलदान टूटकर फूलों समेत ज़मीन पर बिखरे हुए थे। ड्रेसिंग टेबल की सारी चीज़ें औंधी पड़ी थीं। दुल्हन का अपना दुपट्टा आधा सोफे पर और आधा नीचे लटक रहा था। सैंडल कहीं थे, पर्स कहीं। वो एक एक कदम बढ़ाता आगे आ रहा था कि नीचे कोई चीज़ चरमरा के रह गई। उसने कदम पीछे उठाया और देखा वो दुल्हन का सोने का ग्लो बंद था, जो अपनी नाकदरी पर रो रहा था। उसने झुककर गला बंद उठाया। उसके कुछ मोती टूट गए थे। उसने वो ग्लो बंद सोफे के सामने क्रिस्टल टेबल पर रख दिया। वो खुद बेड पर ऊंधी लेटी थी, चेहरे पर तकिया रखा हुआ था। महरोज का पसंदीदा सिल्वर कलर का लहंगा पहना हुआ था, मगर दुपट्टा सोफे पर झूल रहा था। वो कदम बचा बचा कर बेड के करीब आया। रबी, उसकी भारी आवाज़ बआसानी उसके कानों तक पहुंची थी। रबी, उसने दोबारा आवाज़ दी, मगर वो टस से मस नहीं हुई। वो जैसे ही थोड़ा करीब हुआ, उसकी नज़र दुल्हन की कमर पर पड़ी। पिछला गला खासा गहरा था। दोदिया रंगत सिल्वर रंग को मानित कर रही थी। उसने बमुश्किल अपनी नज़रें चुराई। हेलो, सो गई? उसने हाथ बढ़ाकर उसका बाजू हिलाया। उसके लम्ब से यकदम करंट खाकर उठ बैठी। डोंट टच मी मिस्टर महरोज बख्त, उसने उंगली उठाकर कहा। क्यों, क्या तुम मेरी बीवी नहीं हो? वो उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहने लगा। नहीं हूँ मैं तुम्हारी बीवी, नहीं हूँ, समझे तुम? वो यकदम चिल्ला उठी। तो फिर यहाँ मेरे बेडरूम में क्या कर रही हो? वो इंतहाई इत्मीनान से कह रहा था। सज़ा भुगत रही हूँ, अपने किए की सज़ा, वो चबा कर कहने लगी। महरोज उसे सरतापा देकर रह गया। रोई रोई सुर्ख आंखें, मीठा मीठा सा मेकअप, कंधों पर बिखरे शोल्डर कटिंग सिल्की बाल और बिना दुपट्टे के उजागर होती रानाइयाँ नज़र नहीं हट रही थी। तुम्हारे लिए सज़ा है, मगर मेरे लिए तो अल्लाह की अता करदा एक ख़ास नेमत हो तुम, उसने गमगीन लहजे में कहते हुए उसके गाल को छुआ। वो उसके अंदाज पर भड़क उठी। कहा ना मुझे हाथ मत लगाना, हाथ पीछे हटाओ, उसने सख्त लहजे में कहा।
مہروز کے ہاتھ اس کی کمر کو چھو رہے تھے. اسے ایسا لگا جیسے اس کے جسم پر بچھو رینگ رہے ہوں. اتنا صبر نہیں ہے مجھ میں کہ میں آج کی رات پیچھے ہٹ جاؤں، بلکہ جو کل کی رات گزاری تھی وہ بھی خدا جانتا ہے. اس نے کہتے ہوئے اسے زور سے بھینچ لیا تھا. میں کہہ رہی ہوں مجھے ہاتھ مت لگاؤ، وہ پھنکار کر کہتی ہوئی اس پر جھپٹ پڑی. وہ اسے اپنے ناخنوں سے نوچنے کی کوشش کر رہی تھی اور وہ اپنے بچاؤ کے لیے اس کے ہاتھ روک رہا تھا، لیکن جیسے ہی ربی کے ناخنوں نے اس کی گردن پہ خراش ڈالی وہ اپنا غصہ کنٹرول نہیں کر سکا اور یکدم اس کا ہاتھ اٹھ گیا. وہ اس کی بھاری ہاتھ سے تھپڑ کھا کر پیچھے کی طرف بیڈ پر گری. بس بہت ہو گیا تمہارا تماشا، ہر چیز کی حد ہوتی ہے، اپنی حد میں رہنا سیکھو. وہ پہلی بار یوں غصے سے دھاڑا. تم مجھے حد بتا رہے ہو؟ حد تم نے پار کی ہے. وہ تھپڑ کی تکلیف بھول کر پھر سیدھی کھڑی ہوئی. مجھے حد پار کرنے کا راستہ تم نے دکھایا تھا، وہ زور دے کر بولا. میں نے تو ایک شرارت کی تھی، وہ روحان سی ہوئی. لیکن میں نے کوئی شرارت نہیں کی، میں کل بھی سنجیدہ تھا، آج بھی ہوں. تم کسی بھی کورٹ میں چلی جاؤ میرا قصور کہیں بھی ثابت نہیں ہوگا، اس نے چبا کر کہا. تم اتنے بے قصور بھی نہیں ہو، وہ چیخی. میں اتنا قصور وار بھی نہیں ہوں، اس نے کاندھے اچکائے. تم پچھتاؤ گے اپنے فیصلے پر. فی الحال تو پچھتانے کا وقت تمہارا ہے. وہ پھر پرسکون ہو چکا تھا. سید مہروز بخت، تم نے خسارے کا سودا کیا ہے. ہاں، تمہیں کیا پتا کہ سب سے زیادہ فائدہ مجھے ہی حاصل ہوا ہے تمہاری صورت میں. وہ اس کے سراپے کو مسکراتی نظروں سے دیکھ رہا تھا. خوش فہمی ہے تمہاری، وہ نفرت سے بولی. یہ تو بات کی بات ہے نا کہ کون خوش فہم ہے اور کون غلط فہم. پہلے تم یہ بتاؤ تم چینج کرو گی یا لائٹ آف کر دوں. اس کے لہجے اور نظروں کا مفہوم وہ انجان ہو کر بھی سمجھ گئی تھی اور اس کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی، اس کا خون کھول اٹھا. تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ جو تم سمجھ چکی ہو، وہ کہتا ہوا اس کی طرف بڑھا، لیکن وہ بدک کر پیچھے ہٹی. میں ہنگامہ مچا دوں گی اگر تم نے مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش بھی کی تو، اس نے دھمکی دی. مسز ربی مہروز بخت، یہ آپ کی بھول ہے کہ میں آپ کی دھمکیوں میں آ کر آپ کو چھوڑ دوں گا اور اپنے حق سے دستبردار ہو جاؤں گا. میں ایسے لوگوں میں سے نہیں. میں اپنی ضد پوری کرنا جانتا ہوں اور بہتر ہے آپ میرے ساتھ سیدھی طرح پیش آئیں، ورنہ مجھے الٹا پیش آنے میں بھی وقت نہیں لگتا. یہ تو آج آپ دیکھ چکی ہیں. وہ اسے کلائی سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچ چکا تھا. ایک مرد سے مقابلہ کرنا اس کے بس سے باہر ہو گیا تھا. اس کی ساری جدوجہد ناکام ہو گئی تھی. وہ بے بسی سے تڑپ تڑپ کر رونے لگی، مگر مہروز پر اس کے آنسوؤں اور سسکیوں کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا. اب چاہے وہ تڑپتی یا بلکتی اسے کوئی پرواہ نہیں تھی. بقول اس نے اپنا حق وصول کیا تھا. باہر دروازے پر دستک ہو رہی تھی، مگر وہ بے حس بنی بیٹھی تھی اور کوئی جواب نہیں دیا تھا. پھر تھوڑی دیر بعد دوبارہ دستک ہوئی. اس بار دستک متواتر ہونے لگی تھی. تبھی بے سود ہوئی. مہروز کی نیند کا سلسلہ بھی ٹوٹ گیا. اس نے چونک کر آگے پیچھے دیکھا. وہ دونوں پاؤں صوفے پر چڑھائے گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے بیٹھی تھی اور اسے دیکھ رہی تھی. مہروز بیٹا، دروازہ کھولو. باہر عارفہ بیگم کی پریشان آواز آئی. وہ یکدم اٹھ بیٹھا. بیڈ کے دوسرے کونے پر رکھی اپنی شرٹ اٹھا کر پہنتے ہوئے وہ کمرے میں بکھری چیزوں سے بچتا ہوا دروازے تک آیا اور بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے دروازہ کھول دیا. گڈ مارننگ مام، اس نے ہمیشہ کی طرح کہا. کیا بات ہے، خیریت تو ہے نا؟ کب سے دروازہ بجا رہی ہوں؟ انہیں پریشانی ہوئی. جی سب خیریت ہے، میں سو رہا تھا اس لیے پتہ نہیں چلا. اس نے پریشانی کم کرنی چاہی. وہ ربی کیسی ہے؟ عارفہ بیگم نے ٹھہر کر پوچھا. اندر آ کر دیکھ لیں کیسی ہے، اس نے دروازے سے ہٹتے ہوئے کہا. کیوں، کیا ہوا؟ وہ باہر سے ہی اندر کا حال دیکھ چکی تھی. ملازمہ سے کہ کمرے کی صفائی کر دے، اس نے سر جھٹک کر کہا. اور ناشتہ؟ نہیں، ناشتہ میں نیچے آ کر ہی کروں گا. اور دلہن؟ اس کا ناشتہ آپ اوپر بھیج دیں. وہ اکیلی ناشتہ کرے گی؟ فی الحال تو اکیلی بھی کر لے تو بہت ہے. عارفہ بیگم بات سمجھ گئی تھی. ٹھیک ہے، میں ملازمہ کو بھیجتی ہوں، وہ کہہ کر پلٹ کی اور وہ اندر آ گیا. اتنی سہمی کیوں بیٹھی ہو؟ بھوک کی وجہ، تھکن کی وجہ سے یا نیند کی وجہ سے؟ وہ اس کے برابر صوفے پر آ بیٹھا، لیکن اس نے پھر بھی سر نہیں اٹھایا. اوکے یار، نہ بولو، تمہاری مرضی، آج کا دن تمہارا ہے. وہ کہتا ہوا اس کے بالوں کو چھیڑتا اٹھ کھڑا ہوا اور واش روم میں چلا گیا. ملازمہ کمرے میں آ کر صفائی کرنے لگی اور اندر ہی اندر حیران ہو رہی تھی. بیگم صاحبہ، آپ بیڈ پر بیٹھ جائیں، میں صوفہ بھی صاف کر دیتی ہوں. صوفے پر پھولوں کی پھتیاں بکھری تھیں، لیکن اس کا پارا ہائی ہو گیا. دفع ہو جاؤ یہاں سے، میں آگ لگا کر جلا دوں گی سب کچھ.
وہ ملازمہ پر چلانے لگی، اتنے میں وہ واش روم سے باہر نکلا۔ تم جاؤ، یہ کام بعد میں کر لینا، اس نے ملازمہ کو نرمی سے جانے کا کہا۔ وہ سر ہلا کر چلی گئی، البتہ وہ باقی ساری صفائی کر چکی تھی۔ پاگل ہوگی ہو؟ ہاں میں پاگل ہوں، تم نے مجھے پاگل کر دیا ہے۔ وہ کاٹ کھانے کو دوڑی۔ بس صرف 2 دن میں ہی، اس نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا، اور وہ بے بسی کے اس مقام پر آ گئی تھی کہ بار بار آنسو آ رہے تھے۔ تم نے مجھے میرے اپنوں سے دور کر دیا مہروز بخت، تم مجھے سب کی نظروں میں گرا دیا، کہیں کا نہیں چھوڑا۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی، مجھے اپنی طرف مائل تم نے کیا تھا، کیوں مجھے اپنی جھلک دکھائی، کیوں راغب کیا مجھے؟ وہ اسے دونوں کاندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے بولا، مجھے کیا پتا تھا تم اتنے کمزور نیت ہو، کوئی زبان ہی نہیں۔ مرد کی نیت کمزور نہیں ہوتی، اسے عورت کمزور بناتی ہے، تمہاری طرح جھلک دکھا کر، ادا دکھا کر۔ تم نے اگر اس رات وہ سب نہ کیا ہوتا تو تمہاری جگہ کوئی اور ہوتی اور مہروز بخت کی بیوی بننے پر فخر کر رہی ہوتی۔ جو کیا اسے چپ چاپ بھگتو، اپنی غلطی کا الزام میرے سر مت ڈالو، تمہارے اس واویلا سے کچھ نہیں ہوگا، غلطی کر بھی نہ ماننا ایک اور غلطی ہے تمہاری۔ وہ جھٹکے سے اسے چھوڑ کر پیچھے ہٹا۔ میں اگر اپنی غلطی بھگتوں تو تمہیں بھی اپنی غلطی کی سزا بھگتنی ہوگی، وہ چیخی۔ میں تمہاری سزاؤں کے لیے تیار ہوں جی جان سے۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑا بال رگڑنے لگا اور وہ نفرت سے رخ موڑ گئی۔ ملازمہ اس کا ناشتہ بھی لے آئی تھی مگر اس نے واپس بھیج دیا۔ وہ پچھلے 1 گھنٹے سے مسلسل اپنی موم کا نمبر ڈائل کر رہی تھی مگر مسلسل آف جا رہا تھا، اور پریشانی کی بات یہ تھی کہ موم کے ساتھ ڈیڈ کا بھی نمبر آف تھا۔ تنگ آ کر لینڈ لائن نمبر ڈائل کیا۔ ہیلو، کال ریسیو کرنے والی ملازمہ تھی۔ رضیہ، میں ربی بات کر رہی ہوں، موم سے کہو میں بات کرنا چاہتی ہوں، اس نے بے قراری سے کہا۔ سوری بی بی جی، بیگم صاحبہ نے کہا ہے وہ آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی، ملازمہ نے کہا۔ لیکن رضیہ تم ان سے کہو میں صرف ایک بار۔ اس نے کچھ کہنا چاہا مگر دوسری طرف سے فون بند کر دیا گیا، اور فون اس کی موم نے بند کیا تھا، وہ دور بیٹھی بھی سمجھ گئی تھی۔ کیا بات ہے بیٹا، یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ عارفہ بیگم کی نظر لابی میں بیٹھی اپنی بہو پر پڑی۔ خیریت تو ہے، کسی کا فون آیا تھا؟ انہوں نے فون کے قریب بیٹھے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں۔ تو پھر کال کی ہے؟ جی۔ کس کو؟ اپنے موم ڈیڈ کو۔ اچھا، بات ہوئی ان سے، کیا کہتے ہیں؟ عارفہ بیگم کو سن کر خوشی ہوئی۔ کہتے ہیں مجھ سے بات نہیں کرنی، انہوں نے مجھے بھی دھتکار دیا۔ عارفہ بیگم کی خوشی مانند پڑ گئی۔ ارے نہیں بیٹا، ایسا نہیں کہتے، وہ تمہارے ماں باپ ہیں، تم سے ناراض نہیں رہ سکتے، یہ سب بس وقتی غصہ ہے، جب غصہ اتر گیا تو سب سے پہلے تمہارا خیال آئے گا۔ انہوں نے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، ڈیڈ کا غصہ وقتی ہو سکتا ہے مگر موم کا نہیں، وہ اپنے بھائی سے کم نہیں ہے، لیکن بیٹا تمہارے لیے ان کے دل میں نرم گوشہ ہمیشہ رہے گا۔ ہاں، اگر نرم گوشہ ہوتا تو وہ کل میری زندگی کے فیصلے پر یوں چپ رہ کر ماموں کا ساتھ نہ دیتی، وہ بدگمان تھی۔ لیکن بیٹا بات اصول کی اور سچائی کی تھی، تمہاری مام الیاس بھائی کا ساتھ نہ دیتی تو وہ لوگ جھوٹے پڑ جاتے۔ ایسی کون سی قیامت آ گئی تھی جہاں نوبت اصول اور سچائی تک چلی گئی؟ ایک ذرا سی بات کو سب نے ایشو بنا دیا، میرے ہنسی مذاق کو میرے گلے کا توق بنا دیا۔ بس بیٹا، سب قسمت کی بات ہے، اللہ کی رضا تھی، اللہ کی رضا میں راضی ہونا سیکھو۔ اور اچھا تو آپ اور آپ کے بیٹے نے بھی نہیں کیا، اس کو تو میں کبھی معاف نہیں کروں گی، اس نے مجھے سب کی نظروں میں گرا دیا، نفرت ہے مجھے اس سے اور خود سے، کہہ کر وہ کھڑی ہو گئی۔ اندر بیوٹیشن تمہارا انتظار کری ہے۔ بیوٹیشن؟ آج شام تمہاری شادی کی ریسیپشن ہے نا؟ میں نہیں جاؤں گی، نہ تیار ہو رہی ہوں۔ نہیں بیٹا، ایسا نہیں کرو، ایک غلطی تم سے پہلی ہوئی، ایک اب کر رہی ہو۔ کل ہزاروں لوگوں نے باتیں کی، سرگوشیاں کی، لیکن جیسے تیسے گزر گیا، کیا تم پھر چاہتی ہو لوگ باتیں بنائیں، تمہاری غیر موجودگی پر سرگوشی کریں؟ عارفہ بیگم کہہ کر چلی گئی تھی۔ وہ کتنی ہی دیر سوچتی، پھر قدم ہلے تو کمرے کی طرف جہاں بیوٹیشن اس کا انتظار کر رہی تھی۔ جب وہ تیار ہو کر نیچے اتری تو عارفہ بیگم کے قدم تھم گئے تھے۔ ملٹی شیڈ لہنگے میں اس کی دودیا رنگت اور چمک گئی تھی، اور اوپر سے اس کے تیکھے نین نقوش اس کی خوبصورتی کو دوآتشا کر رہے تھے۔ موم، اور کتنی دیر؟ ڈیڈ 2 بار فون کر چکے ہیں۔ مہروز بے دھیانی میں اندر داخل ہوا لیکن اسے دیکھ کر مبہوت رہ گیا۔ چلو دیر ہو رہی ہے، انہوں نے چونکایا، لیکن میرج ہال پہنچنے تک اس کی نظر اس پر ٹکی رہی۔ یہی تو جھلک تھی جو وہ پاگل ہو گیا تھا، اور وہ آج اس کے ہمراہ تھی۔ بھابھی کے گھر والے نہیں آئے؟ حسان نے مہروز سے سوال کیا۔
نہیں، مہروز نے جواب دیا۔ کیوں؟ تم اچھی طرح جانتے ہو۔ لیکن یار انہیں خیال کرنا چاہیے تھا، اکلوتی اولاد ہے ان کی، بھابھی اس طرح تعلق توڑنا حیرت کی بات ہے۔ حسان نے ربی کے اکیلا پن نوٹ کرتے ہوئے کہا۔ ان کی بیٹی ہے، ان کی مرضی، مہروز نے لاپرواہی سے کہا۔ قصوروار تو بھی ہے، سزا صرف بھابھی کو کیوں مل رہی ہے؟ تمہاری وجہ سے سارے رشتے ٹوٹ گئے اور تم ٹھاٹ سے انجوائے کر رہے ہو۔ او یار بس بس، اپنے انجوائے آدرش اپنے تک رکھ، اس نے سن لیا تو ہنگامہ مچا دے گی۔ تو پہلے ہی اپنا کوئی ہم نوا ڈھونڈ رہی ہے۔ صوفی الیاس سے پھر کوئی رابطہ ہوا؟ نہیں یار، لیکن کوشش کروں گا سب ٹھیک ہو جائے۔ ماضی۔ ربی اٹھ کر شاور لے لو، میں نے ناشتہ بنا دیا۔ اتنی جلدی؟ ہاں، الیاس بھائی آ رہے ہیں ملنے۔ کیا؟ مگر کیوں؟ شاید کسی جماعت کے ساتھ آئے تھے، آج واپس اسلام آباد جا رہے تھے تو مل کر جائیں گے۔ صرف مل کر جائیں گے یا لیکچر بھی دے کر جائیں گے؟ بس کر دو ربی، جلدی تیار ہو کر آؤ۔ وہ نیچے آئی، سکینہ بیگم جزبز ہوئی۔ اب کیا ہوا؟ ربی نے کہا۔ کوئی اور کپڑے نہیں تھے پہننے کے لیے؟ انہوں نے جینز پر وائٹ ٹاپ کو ناگواری سے دیکھا۔ میرے سارے کپڑے ایسے ہی ہیں مام، الیاس بھائی کو پسند نہیں ایسے لباس، وہ پہلی بار تو مجھے ان کپڑوں میں نہیں دیکھ رہے، کئی بار دیکھ چکے ہیں، اور مام میں اپنے گھر میں ہوں۔ بیگم صاحبہ، صوفی صاحب آئے ہیں، ملازمہ نے بتایا۔ تم بھی ناشتہ کر کے جلدی آنا، میں جا رہی ہوں، وہ کہہ کر ڈرائنگ روم کی طرف گئی۔ خدیجہ بھابھی اور بچے کیسے ہیں؟ سکینہ نے کہا۔ سب ٹھیک، تمہیں سلام دیا ہے، الیاس نے کہا۔ وعلیکم السلام، بہت دن ہو گئے ملے بھی ان سے۔ فاطمہ تمہیں اور ربی کو بہت یاد کرتی ہے، تو فون پر بات کر لیا کرے وہ ہم سے۔ نہیں سکینہ، فون کے رابطوں کو میں ٹھیک نہیں سمجھتا، تو ہم کر لیا کریں گے۔ اتنا ضروری بھی اسلام آباد آتی ہو تو تمہاری بات ہو ہی جاتی ہے۔ انہوں نے فون کی بات ٹالی۔ ربی بیٹی کہاں گئی؟ ناشتہ کر رہی ہے۔ اس وقت؟ ہاں، یونیورسٹی کی چھٹی تھی تو سنڈے کو دیر سے اٹھتی ہے۔ اچھا، السلام علیکم مامو جان، ربی نے آتے ہی کہا، لیکن اس کے لباس کو دیکھ کر ان کے چہرے پر ناگواری اتری۔ فاطمہ کیسی ہے؟ ٹھیک ہے، کبھی لاہور لائیں نہ اسے، وہ گھر سے باہر نہیں نکلتی۔ کیوں؟ وہ آزاد نہیں گھومتی؟ یعنی قید ہے؟ اپنا گھر قید نہیں ہوتا، آپ ہمیشہ کے لیے ایک ہی جگہ رکھیں، چاہے وہ بیٹری میں کیوں نہ ہو، قید ہی ہوتی ہے۔ وہ بھی ان کی بھانجی تھی۔ ربی، سکینہ نے کہا۔ سوری، وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ مام میں باہر جاتی ہوں، لنچ بھی باہر کروں گی، فاریہ والوں کے ساتھ۔ وہ خدا حافظ کہتی باہر چلی گئی، اور الیاس صاحب دیکھتے رہ گئے۔ تمہیں پتہ ہے یہ کہاں گئی ہے؟ الیاس نے کہا۔ وہ جہاں بھی گئی ہو، ہمیں یقین ہے اپنی بیٹی پر، احمد صاحب نے کہا۔ چلو دعا ہے اللہ بھروسہ سلامت رکھے، اور دوسری گفتگو کرنے لگے۔ عارفہ خیریت؟ پریشان لگ رہی ہو، خدیجہ بیگم نے کہا۔ پریشان تو ہوں مہروز کی طرف سے۔ کیوں، سب ٹھیک تو ہے؟ کیا ہوا؟ خدیجہ نے اپنے دوست عارفہ سے پوچھا۔ مہروز اور اس کا چچا زاد بھائی احتشام ساتھ امریکہ گئے تھے، اب سننے کو آیا احتشام نے شادی کر لی وہاں۔ تم کیوں ہلکان ہو رہی ہو؟ میں سوچ رہی ہوں اگر احتشام کر سکتا ہے تو مہروز بھی کر سکتا ہے، ہمارا اکلوتا اور آخری سہارا ہے، امریکہ کا ہو کر رہ گیا تو تم اس کی منگنی یا شادی کر کے بھیج دی۔ ہاں، یہ غلطی ہوگی مجھ سے، یہ کام اب بھی ہو جائے گا، بلوا لو اور شادی کر دو۔ کیا واقعی؟ اور گھر آ کر انہوں نے مہروز کو کال ملائی۔ یس مام، کیا بات ہے؟ مہروز نے کہا۔ تم سے ایک بات کرنی تھی۔ کہیں، سن رہا ہوں مام۔ میں تمہاری شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اتنی جلدی؟ ہاں۔ تو کر لیں، اجازت کیوں لے رہی ہیں؟ آپ میری ماں ہیں، جہاں چاہیں کر دے، بس شادی سے پہلے ایک عدد تصویر دکھا دینا۔ انہوں نے خوش ہوتے ہوئے دعا دی اور فون بند کر دیا۔ کچھ مسئلہ حل ہوا؟ خدیجہ نے پوچھا۔ بس لڑکی کی تلاش ہے، کوئی پڑھی لکھی اور نیک مل جائے، میں کوئی تیز ترار بہو افورڈ نہیں کر سکتی، عارفہ بیگم نے اپنی پسند بتائی۔ امی، وہ کچھ عورتیں آئی ہیں، فاطمہ کی دھیمی آواز آئی، اور عارفی کی نظر اس پر ٹھہری تو بٹے میں لپٹا اس چہرہ پر نور لگ رہا تھا۔ انہوں نے گھر جا کر مہروز سے ذکر چھیڑا، فاطمہ کا اس سے کیا اعتراض ہوگا؟ اس کی رضامندی پر ہی اس نے خدیجہ سے فاطمہ کا ہاتھ مانگا، اور خدیجہ نے الیاس سے بات کی۔ لڑکی کا نام فاطمہ ہے، انہوں نے بیٹے کو اطلاع دی۔ کیسی ہے؟ بہت پیاری، تو وہ پیاری مجھے بھی دکھا دیں۔
ایسا ممکن نہیں، صوفی الیاس صاحب کو پسند نہیں یہ سب. وہ کہتے ہیں لڑکا لڑکی شادی کے بعد ہی ایک دوسرے کو دیکھیں تو بہتر ہے تاکہ ان کے پاس فرار کا کوئی راستہ نہ ہو. اس نے خفگی سے کہا. لیکن موم تصویر میں کیا حرج ہے؟ میں اتنی دور بیٹھا ہوں، پتہ تو ہو کس سے شادی ہو رہی ہے، کیسی ہے میرے ساتھ، کیسی لگے گی. اور آپ کو کس نے کہا تھا کسی صوفی کی بیٹی سے میری شادی طے کر دے؟ بس چپ رہو، بہت پیاری ہے، اللہ جوڑی سلامت رکھی، اچھی لگے گی تمہارے ساتھ. عارفہ بیگم نے اسے چپ کروایا اور منگنی کی تیاریوں میں لگ گئی. منگنی کے فوراً بعد شادی طے کر دی تھی. بڑی چھپی رستم نکلی، منگنی بھی کر لی. ربی نے فاطمہ کو فون کھڑکایا اور وہ اس کی باتوں پر ہنس دی. بس سب جلدی ہو گیا. نام کیا ہے موصوف کا؟ سید مہروز بخت. نام تو بڑا پاورفل ہے. خود کیسا ہے؟ مجھے کیا پتا. کیا مطلب بنا دیکھے ہی؟ جانتی تو ہو ابا کو، انہیں دیکھنا دکھانا پسند نہیں. اف یار، تمہارے ابا کو تو کچھ بھی نہیں پسند. خیر، میں تو جس سے شادی کروں گی 2-3 میٹنگ رکھوں گی اس کے ساتھ شادی سے پہلے، پتہ تو چلے کیسا ہے، کون ہے. شادی کب ہے؟ جب وہ آئیں گے. ہیں، انہوں نے بھی آنا ہے؟ ربی پوری بات تو سن لو، فاطمہ نے کہا اور ربی ہنس دی. کہاں سے آنا ہے؟ امریکہ سے. واٹ؟ وہ لڑکا امریکہ میں رہ کر مولانی سے شادی کر رہا ہے؟ اس نے تمہیں دیکھا ہے؟ نہیں. پھر بھی شادی کر رہا ہے؟ حیرت ہے. کیوں، کیا پہلے شادی نہیں ہوئی ایسے کسی کی؟ ہوئی ہے نا تمہاری امی ابو کی. اگر تمہاری امی دیکھ لیتی ماموں کو تو گلے میں پھندا ڈال کر مر جاتی. فاطمہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس دی. شادی میں کتنے دن پہلے آؤ گی؟ 2 دن پہلے. اگر میں پہلے آئی تو یا ماموں رہیں گے یا پھر میں. تم سکون سے بھی تو رہ سکتی ہو. نہیں، میری نیچر میں نہیں سکون، اور ماموں پابندیوں کے مالک. یہ مت کرو، وہ مت پہنو، روک ٹوک. اس نے وجہ بتائی اور فاطمہ چپ ہو گئی. آ جاؤں گی اتنے دن پہلے کہ تم بور ہو جاؤ گی. میں انتظار کروں گی، اللہ حافظ کہہ کر فون بند کر دیا. حال شادی کا ہنگامہ سرد ہوا تو ہر طرف خاموشی اور سناٹے چھا گئے. مہروز اپنے بابا کے ساتھ آفس میں مصروف ہو گیا اور وہ اپنے بیڈ روم کی ہو کر رہ گئی. 2-3 بار عارفہ نے کہا گھومنے کا، مگر وہ ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیتی. اسے سکون نہیں ملتا تھا، ضمیر پر بوجھ تھا، اور اس بوجھ کے ہاتھوں مجبوراً آج پھر فون کے قریب چلی آئی. لیکن فون ڈیڈ تھا. پورا دن گھر میں چکراتے ہوئے گزرا. عارفہ بیگم کہیں باہر گئی ہوئی تھیں. شام 5 بجے مہروز گھر آیا تو وہ لان میں نظر آئی. وہ گاڑی سے اتر کر اسی طرف آ گیا. السلام علیکم. وہ سامنے کرسی پر بیٹھ گیا. وہ خاموش رہی. جواب میں سلامتی بھیج دو. اب ایسی بھی کیا ناراضگی کہ سلام کا جواب بھی نہیں دے بندہ. تم پر سلامتی بھیجوں؟ وہ زہر خون لہجے میں بولی. تمہارا شوہر ہوں، تم نہیں سلامتی بھیجو گی تو کون بھیجے گا؟ میرا شوہر تمہارے جیسا گھٹیا اور کمینہ ہوگا میں نے کبھی نہیں سوچا تھا. اور جس نے سوچا تھا میں اس کا شوہر نہیں بنا. اس نے شرارت سے کہا اور وہ سنجیدگی سے دیکھنے لگی. اپنا موبائل دو. اس نے ہاتھ بڑھایا. کیوں، خیریت؟ میں فون کرنا چاہتی ہوں، فاطمہ سے معافی مانگنا چاہتی ہوں. سنا تم نے؟ وہ غصے سے بھڑکی. کوئی فائدہ نہیں. میں نے آج الیاس صاحب کو کال کی تھی، وہ اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتے. لیکن میں فاطمہ سے بات کرنا چاہتی ہوں، ان سے نہیں. مہروز نے سیل اسے دے دیا. وہ فون لے کر کمرے میں آ گئی اور صوفی الیاس کے گھر کا نمبر ڈائل کیا. ہیلو، السلام علیکم. دوسری طرف خدیجہ تھی. وعلیکم السلام ممانی جان، میں ربی، فاطمہ سے بات کرنی ہے. دوسری طرف سے یکدم فون کاٹ دیا گیا. اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے. اس کی نظر ہاتھ میں پڑے فون پر پڑی. یہی وہ منحوس ہے جس کی وجہ سے میری قسمت بدقسمتی میں بدل گیا. اس نے غصے سے کہتے ہوئے پوری طاقت سے فون دیوار پر دے مارا. جب وہ اندر آیا تو فون کئی حصوں میں بھرا زمین پر ملا. ماضی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھی. مہروز بھی پاکستان آ گیا تھا. فاطمہ کے گھر بھی چہل پہل تھی. یہاں کیا ہو رہا ہے؟ فاطمہ کے کمرے سے میوزک کی آواز آئی. صوفی صاحب سیڑھیاں چڑھتے اوپر آئے اور دھڑام سے دروازہ کھول دیا. سامنے ڈانس کی پریکٹس چل رہی تھی جن میں ان کی 3 چھوٹی بیٹیاں اور ربی شامل تھی. وہ ابا جان؟ فاطمہ سے چھوٹی رقیہ سے کچھ بولا نہیں گیا. بے شرم، بے حیا، ذرا شرم نہیں آئی بےہودہ حرکت کرتے ہوئے؟ انہوں نے اپنی 3 بیٹیوں کو تھپڑ چڑھ دیے. وہ ماموں کل مہندی کا فنکشن. ربی نے کچھ بولنا چاہا.
خبردار لڑکی، تم تو چپ ہی رہو، انہوں نے ربی کو چپ کروا دیا۔ یہ ڈیک کہاں سے آیا؟ میں لائی ہوں ماموں۔ جہاں سے لائی ہو وہیں پھینک کر آؤ، ہمارے گھر میں جگہ نہیں ایسی چیزوں کی۔ وہ حکم دے کر نکل گئی اور وہ تینوں آنسو لیے بیٹھ گئیں۔ سوری یار، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ ربی کو افسوس ہوا۔ اس میں تمہاری غلطی نہیں، ہمارا گھر ہی ایسا ہے۔ فاطمہ شکر ادا کرے، فاطمہ جو اس گھر سے جا رہی ہے، ہمیں پتہ نہیں کتنی اور سزا کاٹنی ہے۔ رقیہ نے دل کی بھڑاس نکالی۔ کوئی بات نہیں، ہم کچھ اور کرتے ہیں، ربی نے کہا۔ رہنے دو، وہ پھر آ جائیں گے، رقیہ نے کہا۔ بڑی مشکل سے ماحول ٹھیک ہوا۔ کہاں جا رہی ہو؟ فاطمہ نے کہا۔ سونے کے لیے، ربی نے کہا۔ مگر تم تو میرے ساتھ سوتی ہو۔ نہیں یار، کل تو ویسے بھی تم ہمیں چھوڑ جاؤ گی، کیوں نہ ہم ہی تمہیں چھوڑ دیں۔ گڈ نائٹ۔ تم بھی سو جاؤ، کل تو ویسے بھی وہ تمہیں سونے نہیں دیں گے، ربی نے چھیڑا۔ ربی، فاطمہ ہنس دی۔ اوکے، میں جا رہی ہوں رقیہ کے بیڈ روم میں، وہ کہتی ہوئی نکل گئی۔ وہ مسکراتی ہوئی سیڑھیاں اتری اور کچن کی طرف گئی، پانی کی بوتل فریج سے نکالی اور پانی پیا۔ وہ واپس اوپر جانے کے سیڑھی چڑھنے ہی والی تھی، پاس رکھا لینڈ لائن فون بجنے لگا۔ 2-3 بار بجنے پر اس نے فون ریسیو کر لیا۔ رات کے 2 بجے کا وقت تھا۔ ہیلو، اس نے نارمل انداز میں کہا۔ ہیلو، مردانہ آواز سنائی تھی۔ کون؟ آپ کو کس سے بات کرنی ہے؟ فاطمہ الیاس سے۔ ربی بری طرح چونکی۔ آپ ہیں کون؟ کیوں بات کرنی ہے؟ میں جو بھی ہوں، آپ بس بات کروا دیں۔ ربی کے دماغ میں شرارت سوجی۔ تو کہیں میں فاطمہ ہی ہوں۔ میں سید مہروز بخت بات کر رہا ہوں۔ اس نے نام بتا کر اسے اچھلنے پر مجبور کیا۔ آپ نے اس وقت کیوں فون کیا؟ میں آپ سے بات کرنا چاہتا تھا، کافی دن سے سوچ رہا تھا، مگر موقع نہیں ملا، آج سوچا بات کر کے ہی سونا ہے۔ لیکن آپ سے ساری باتیں کل جو کرنی ہے، تو آج کون سی خاص بات کرنے کے لیے فون کیا ہے؟ اس کے سوال پر وہ بے ساختہ کہکا لگا کر ہنسا۔ جو کل باتیں کرنی ہے، آج ان کے لیے تمہید باندھنا چاہتا ہوں۔ کیسی تمہید؟ اس نے شرارت سے پوچھا۔ وضاحت کروں گا تو آپ کو شرم آ جائے گی۔ آج کل شرم کے جراثیم دنیا سے مر گئے، مگر میں نے سنا ہے آپ کے اندر زندہ ہیں۔ آپ کا سنا غلط بھی تو ہو سکتا ہے، آپ کا کہا غلط بھی تو ہو سکتا ہے۔ مجھ سے زیادہ کون جان سکتا ہے؟ جاننے کا موقع دو دیں، پھر دیکھیے گا۔ کل جان لیجیے گا، ابھی وقت نہیں۔ خدا حافظ۔ پلیز فون مت رکھیے گا، میری بات سنیں، اس نے جلدی سے کہا۔ وہ فون رکھتے رکھتے ٹھہر گئی۔ جی کہیے۔ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، مجھے کچھ کہنا ہے۔ وہ ٹھٹک گئی۔ رات اس پہر اس نے کال کی، وہ بھی ربی تھی، جس کا شرارتی ذہن اسے الٹی پٹیاں پڑھا رہا تھا۔ تو ٹھیک ہے، آپ میرے سیل فون پر کال کریں۔ رات اس وقت ماموں جان، میرا مطلب ابا نہ آ جائیں، میرے سیل پر کال کریں۔ آپ ان کو فون پر بات کرنا پسند نہیں؟ وہ بات کرتے کرتے پھسلی، پھر خود ہی سنبھل گئی۔ نمبر بتائیں۔ وہ تیار ہو گیا، اس نے نمبر دے دیا۔ اس کی شرارت عروج پر تھی۔ ٹھیک ہے، میں کرتا ہوں، اس نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ میں انتظار کروں گی، وہ شرارت سے مسکرائی اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر رقیہ کے بیڈ روم میں گئی۔ یہ تو کل پتہ چلے گا مہروز صاحب کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ وہ سیل فون پر وائبریشن کو دیکھتے ہوئے مسکرائی، جہاں مہروز کی کال آ رہی تھی۔ ہیلو، جی جناب، کیا کر رہی ہیں؟ دیکھیں، مجھے نیند آ رہی ہے، آپ بھی سو جائیں۔ کیسے سو جائیں، ہماری نیندیں ہی اڑ گئی ہیں کل کے انتظار میں۔ بس آپ اپنی لمٹ میں رہ کر بات کریں، میں اس وقت بات کر رہی ہوں، یہی بہت ہے۔ اس کے لیے میں آپ کا احسان مند ہوں، لیکن کیا آپ میری ایک اور خواہش پوری کر سکتی ہیں؟ خواہش؟ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، بس ایک جھلک۔ آج کی رات خواہش پوری کرنے کی نہیں، خواہش سجانے کی رات ہے، وہ ادا سے بولی۔ تو خواہش کو سجانا تو چاہتا ہوں آپ کی ایک جھلک سے۔ خواہش کسی کو دیکھنے سے نہیں بلکہ انتظار سے سجتی ہے، وہ شعر سنا ہے۔ میں تجھ کو ڈھونڈنے افق کے پار بھی گیا، تو مل گیا تو تجھ سے ملنے کا انتظار بھی گیا، وہ دلچسپی سے بولی۔ مہروز چپ ہو گیا۔ بہتر ہے آپ کل پر خواہشیں چھوڑ دیں اور سو جائیں، کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ پیوٹیشن سے ٹائم لے لیا تم لوگوں نے؟ ربی نے پوچھا۔ نہیں، فاطمہ نے کہا۔ تو تمہیں تیار کون کرے گا؟ تم؟ ارے نہیں، مجھے بس لپسٹک اور بلش آن کے سوا کچھ نہیں آتا، یہ تمہارے اتنے لمبے بال کون سمیٹے گا؟
تم لوگوں کے آس پاس کوئی اچھا پارلر ہے؟ ہاں، یہ رائٹ سائڈ پر گلی میں ہے، رائل بیوٹی پارلر اچھا ہے۔ اوکے، میں جا کر ٹائم لے لیتی ہوں۔ وہ آ تو جائے گی نا؟ مگر ابا، وہ کچھ نہیں کہیں گے، انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اس نے فاطمہ کو تسلی دی اور باہر جانے لگی۔ ربی رکو، یہ چادر لے لو، جب تک یہاں ہو یہ تو کرنا ہی ہوگا، فاطمہ نے کہا۔ فاطمہ پلیز، ربی پلیز۔ وہ فاطمہ کی خاطر اسے اتنی بڑی چادر اوڑھنی پڑی۔ خدیجہ بیگم نے اسے باہر جاتے دیکھ کر رسید تھما دی۔ اور اینجل جیولرز پر فاطمہ کا ڈائمنڈ سیٹ ہے، اٹھا لانا۔ مارکیٹ میں شاپ ہے۔ اس نے رسید پرس میں رکھ لی۔ حال تم اگر سوچ رہی ہو کہ سب جلدی ٹھیک ہو جائے تو ایسا ممکن نہیں، مہروز نے کہا۔ وہ اس کی طرف پشت کیے لیٹی تھی، آنکھوں پر بازو رکھے سونے کی ایکٹنگ کر رہی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ مدھم لیمپ کی روشنی میں بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے اس کی پشت کو گھور رہا تھا۔ ابھی تمہاری کوئی اثر نہیں کرے گی، صحیح وقت پر سب ٹھیک ہو جائے گا، بس صبر کرو اور انتظار کرو، مجھے یقین ہے تمہاری مام ڈیڈ کے غصے میں کمی آ جائے گی۔ وہ اسے حوصلہ دے رہا تھا۔ میری بیوی بننا تمہاری قسمت میں لکھا تھا، ورنہ میں شادی روز تک تمہارا نام تک نہیں جانتا تھا، فیس ٹو فیس کبھی دیکھا تک نہیں تھا، مگر ہم سفر بن گئے، شاید یہی قسمت ہے۔ وہ خاموش تھی۔ میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر انگلیاں اس کے بالوں میں پھنسائی، مگر وہ بے حس و حرکت پڑی رہی۔ تم ٹھیک ہو، میں بھی غلط ہوں، لیکن یار میری بچپن سے عادت ہے، مجھے جو چیز پسند آ جائے میں اسے چھوڑ نہیں سکتا، ضد کا پکا ہوں، اور تمہارے معاملے میں بھی ایسا ہی ہوں۔ انسانوں اور چیزوں میں فرق ہوتا ہے، تم نے صرف اپنا سوچا، میرے جذبات کا نہ سوچتے، ایک بار اس لڑکی کا سوچ لیتے جو مائیوں بیٹھی تھی۔ اب شادی نہ ہونے پر لوگ کتنی باتیں بنائیں گے۔ مجھے اپنی غلطی کا اعتراف ہے، لیکن تمہیں اپنا مان چکاتا چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ مہروز اس کے بکھرے حلیے سے نظر چرا گیا تھا۔ کتنے دن ہو گئے تھے وہ اس کے ہوش روبا حسن سے نظریں چرا رہا تھا۔ شادی کے روز سے اب تک اس نے دوبارہ اسے چھوا بھی نہیں تھا، آج پھر اس کی لاپرواہی اسے بے ایمان کر رہی تھی۔ جال تو تم پھینکتی ہو، بندہ کسی اور طرف دیکھنے کے قابل نہیں رہتا۔ وہ اس کے سراپے کو دیکھتے ہوئے بولا۔ ربی اس کی نظروں کے تعاقب میں اپنا حلیہ دے کر سٹپٹا گئی اور فوراً دوپٹہ ڈھونڈنے لگی۔ اب کیا فائدہ؟ وہ مسکرایا۔ وہ گستاخی پر آمادہ تھا، اس نے بچنے کی کوشش کی مگر بچ نہیں سکی، اس کے شکنجے میں پھڑ پھڑا کر رہ گئی اور وہ گستاخی کا ارتکاب کر بیٹھا۔ اس کی بات کا مفہوم گھوم پھر کر وہیں پر آیا جہاں لانا چاہتا تھا۔ وہ آج پھر اسے قابو کر چکا تھا اور وہ سارے جتن کر کے بھی نکلنے میں ناکام رہی، اس کی گرفت مضبوط تھی۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر اس کا چہرہ پھر سوجا ہوا تھا، آج رات بھی وہ خوب روئی تھی، اس کی آنکھیں سوج گئی تھی۔ اسے کنکھیوں سے اسے دیکھا، پھر کھسنے میں مصروف ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی نظر پڑی تو دب جائے گی۔ آج کل رابعہ بیٹی کی کیا مصروفیات ہیں؟ فیروز بخت یعنی مہروز کے ڈیڈ نے پوچھا۔ وہ چائے میں چمچ ہلاتی رکی۔ میرا دل خوش کرنا۔ وہ سرگوشی کر گیا۔ اس نے قہر بار نظروں سے دیکھا۔ اس کا نام رابعہ نہیں ربی ہے، ربی کا مطلب بہار، عارفہ بیگم نے کہا۔ ماشاء اللہ، میں اتنے دن سے رابعہ سمجھ رہا تھا، میں نے سمجھا سب پیار سے ربی کہتے ہیں۔ نہیں، اس کا نام ہی ربی ہے، ربی احمد۔ عارفی نے پورا نام بتایا۔ ربی احمد نہیں، ربی مہروز کہو، وہ ہنس کر بولے۔ میرے نام کے ساتھ ربی احمد ہی سوٹ کرتا ہے، وہ تلخی سے بولی۔ مہروز نے ٹھٹک کر اسے دیکھا، وہ دونوں بھی ہنستے ہنستے چپ ہو گئے۔ لیکن بیٹا، ہم تو اصول کی بات کر رہے ہیں، شادی کے بعد ہر لڑکی کے نام کے ساتھ۔ کیا سارے اصول مجھ پر ہی لاگو ہوتے ہیں؟ وہ غصے سے بولی۔ ربی، یہ تم کس لہجے میں بات کر رہی ہو؟ مہروز اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ وہ اپنے ساتھ اس کا رویہ برداشت کر سکتا تھا مگر اپنے ماں باپ سے اونچی آواز میں بات کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا تھا۔ اٹس اوکے بیٹا، وہ صرف بات کر رہی ہے۔ فیروز بخت نے مہروز کو چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ بات کرنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے، یہ سب کو اپنا جیسا سمجھتی ہے، نان سیریس۔ مہروز کو کافی غصہ تھا۔ وہ مہروز کو نفرت سے گھورتے ہوئے اٹھ کر چلی گئی اور وہ دونوں مہروز کو سمجھانے لگے۔ وہ جن حالات سے گزری ہے، اپسیٹ ہونا جائز ہے۔ آپ اس کی سائڈ لے رہے ہیں، حالانکہ اس کی غلطی ہے، وہ اگر آپ اپسیٹ ہے تو دوسروں کو کیوں کر رہی ہے؟
بار بار اس کی غلطی اسے یاد کروا کر تم اسے ٹارچر کر رہے ہو، اس طرح تو وہ نفسیاتی ہو جائے گی، اس سے سختی برت کر تم اپنے لیے مشکل پیدا کر رہے ہو۔ انہوں نے صاف طور پر سمجھایا۔ وہ کافی دیر ان کی باتیں چپ چاپ سنتا رہا۔ جاؤ، وہ پریشان ہوگی، انہوں نے کہا۔ سوری، میں آفس کے لیے لیٹ ہو رہا ہوں، یہ چونچلے پھر کبھی ہو جائیں گے۔ وہ بریف کیس اٹھائے باہر نکل گیا۔ وہ دونوں بھی چپ ہو گئے۔ حال وہ واش روم سے شاور لے کر نکلی تو اس کی نظر بیڈ پر رکھے ڈبے پر گئی۔ اس نے ڈبہ اٹھا لیا۔ وہ موبائل سیٹ تھا، نیو ڈبہ پیک۔ اس پر لکھا تھا مسز ربی، مہروز۔ اس نے ملازمہ کو پکارا۔ جی بیگم صاحبہ، یہ کس نے بھیجا ہے؟ چھوٹے صاحب نے آفس سے ڈرائیور آیا تھا دینے، آپ نہا رہی تھی، میں نے بیڈ پر رکھ دیا۔ پچھلے 2 دن سے ان دونوں میں بات چیت بند تھی۔ وہ تو پہلے بھی اس سے بات نہیں کرتی تھی، اب وہ چپ تھا، کمرے میں مکمل خاموشی رہتی، لیکن وہ اس کی اس عنایت کو بھی چپ چاپ قبول نہیں کر سکتی تھی، اس لیے باہر گئی۔ فون ڈائریکٹری سے اس کے آفس کا نمبر ڈائل کیا۔ ہیلو، دوسری طرف سے مصروف سی غمگین آواز سنائی دی۔ یہ آواز وہ پہلے بھی سن چکی تھی۔ ہیلو، خاموشی پا کر اس نے دوبارہ کہا۔ ہیلو، میں ربی احمد بول رہی ہوں، اس نے ہمت سے کہا۔ اوہ اچھا، میں سمجھا فاطمہ الیاس بات کر رہی ہے، اس نے چوٹ کی۔ فاطمہ تم جیسوں سے بات کرنا پسند نہیں کرتی، مگر ربی تو بات کرنا پسند کرتی ہے۔ مجھے پتا نہیں تھا تم اتنے گھٹیا انسان ہو، ورنہ کبھی بات نہ کرتی، مگر مجھے پتا تھا تم کتنی اعلیٰ ہو، تبھی تو بات کی تھی میری جان، اس نے مزے سے کہا۔ اس کے تن بدن میں آگ لگی۔ اس نے غصے سے فون کریڈل پر رکھ دیا اور سر دونوں ہاتھوں میں گرائے بیٹھی تھی کہ فون پھر بجنے لگا۔ اسے پہلے تو اگنور کیا، پھر اٹھا لیا۔ ہیلو، مہروز بخت بات کر رہا ہوں۔ پتہ ہے دنیا میں ایک ہی کمظرف ہے، میری کمظرفی کو تم نہیں جانو گی تو اور کون جانے گا؟ میری کمظرفی کے سب ہتھیاروں سے واقف ہو تم نے فون بھیجا ہے؟ ہاں بھیجا ہے۔ کیوں؟ میں نے تو نہیں مانگا، لیکن مجھے تو پتہ ہے تمہیں کس کس چیز کی ضرورت ہے، اور فون بھی آج کل کی ضروریات میں شامل ہے۔ میری ضرورتیں تو اور بھی بہت سی ہیں، کس کس چیز ضرورت کو پورا کرو گے؟ اس نے عجیب لہجے میں کہا۔ تم ایسا کرو، اپنی ضروریات کی لسٹ بناؤ، پھر دیکھتے ہیں کیا پوری کر سکتا ہوں یا نہیں۔ تو لکھو۔ ربی نہ جانے کیا سوچ رہی تھی، وہ اسے زج کرنا چاہتی تھی۔ گاڑی بلیک سیلون۔ ہاں، کیا بلیک کے بجائے وائٹ سے کام نہیں چل سکتا؟ وہ لکھتے ہوئے بولا۔ نہیں، میں پہلے بھی بلیک ہی استعمال کرتی آئی ہوں۔ سوری، یا ڈیلر آگے، کچھ میں لسٹ کا کام گھر آ کر کرتا ہوں۔ بس اتنی جلدی بس نہیں، ابھی تم نے مانگا ہی کیا ہے؟ کچھ ایسا مانگو جسے مانگنے میں تمہیں مزہ آئے اور مجھے دینے میں خوشی ہو۔ اور ہاں، ڈرائنگ روم کے گلاس وال کا پردہ ہٹا کر دیکھو اور پھر سوچو اور کیا مانگنا ہے تمہیں۔ وہاں بلیک کلر کی نیو گاڑی کھڑی تھی، لشکاریں مارتی، معلوم ہوتا ہے ابھی شو روم سے آئی ہے۔ یہ سب کر کے تم میری نظر میں کوئی سند نہیں پا سکتے مہروز بخت، اس نے ناگواری سے کہا اور پردے برابر کر دیے۔ آج سنڈے ہونے کے باعث وہ لیٹ تک سوتا رہا، اور وہ ابھی سو ہی رہا تھا کہ ربی نے گاڑی کی چابی اٹھائی اور باہر نکل گئی۔ کہاں جا رہی ہو بیٹا؟ عارفہ بیگم نے اسے باہر جاتے دیکھ کر پوچھا۔ مارکیٹ، وہ کہہ کر باہر نکل گئی اور تھوڑی دیر میں اس کی گاڑی فراٹے بھرتی گیٹ سے نکلی۔ عارفی بیگم کو اس کے تیوروں سے خطرے کی بو آ رہی تھی۔ وہ فوراً اس کے بیڈ روم کی طرف گئی۔ مہروز اٹھو، کیا ہوا مام؟ وہ ٹھٹک کر اٹھ بیٹھا۔ ربی گاڑی لے کر نکلی ہے باہر، مارکیٹ کا کہہ کر نکلی ہے، پتہ نہیں کہاں گئی ہوگی۔ اس نے اس کا نمبر ملایا مگر ریسیو نہیں ہوا۔ ربی کال اٹھاؤ، اس نے میسج سینڈ کیا مگر جواب نہیں آیا۔ کال اٹھاؤ ورنہ مجھے آنا پڑے گا تمہارے پیچھے، اس نے پھر میسج کیا۔ کہاں جا سکتی ہے وہ خدیجہ کی طرف گئی ہوگی، عارفہ نے کہا۔ وہ اس کے پیچھے گیا اور عارفہ بیگم پریشان انتظار کرنے لگی۔ ماضی، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ حسان نے کہا۔ مارکیٹ شاپنگ کرنے، مہروز نے کہا۔ کیا شاپنگ رہ گی جناب کی؟ تمہاری ہونے والی بھابھی کے لیے گفٹ لینا ہے۔ اچھا، میں بھی کہوں ایسے کون سی شاپنگ رہ گئی؟ حسان نے کہا۔ یہی تو خاص شاپنگ ہے، مہروز نے شرارت سے کہا۔ چل تو جا کر گفٹ خرید، میں تب تک ٹیلر سے ہو کر آتا ہوں، کرتا دیا تھا میں نے۔ حسان نے گاڑی سے نکل گیا اور مہروز دوسری طرف چل دیا۔
اس کا رخ اورینجل جیولرز کی طرف تھا۔ وہ فاطمہ کے لیے لاکٹ یا انگوٹھی لینا چاہتا تھا۔ کیا آپ کے پاس ہر قسم کا سٹون ہے؟ یس سر، آپ کو کون سا چاہیے؟ شاپ کیپر نے پوچھا۔ کون سا چاہیے؟ فاطمہ کا پسندیدہ کون سا ہوگا؟ ایک منٹ بتاتا ہوں۔ اس نے سیل نکال کر فاطمہ کے کل والا نمبر ڈائل کیا۔ جیسے ہی نمبر ڈائل کیا شاپ سے ہلکی مدھم آواز آنے لگی، لیکن اس نے دھیان نہیں دیا تھا کہ تھوڑے فاصلے پر کھڑی لڑکی کا سیل بج رہا تھا۔ کال ڈسکنیکٹ ہوئی۔ اس نے پھر ڈائل کیا۔ اس بار اس نے کال اٹھا لی۔ جی مہروز صاحب کہیے، کیا بے چینی لگی ہوئی ہے آپ کو؟ وہ آہستگی سے بولی۔ دیکھیں فاطمہ، میں آپ کے لیے رنگ پسند کر رہا تھا تو پوچھنا چاہتا تھا کون سا نگ اچھا لگے گا، ڈائمنڈ، نیلم، زمرد یا کوئی اور؟ نیلم، اس نے مختصر کہا۔ ڈائمنڈ کیوں نہیں؟ ڈائمنڈ میں خود لے رہی ہوں۔ اوکے تو پھر نیلم۔ جی نیلم، وہ ذرا زور دے کر بولی اور مہروز نے چونک کر اس لڑکی کی طرف دیکھا جس کے منہ سے نیلم سنا۔ آپ کہاں ہیں اس وقت؟ اس نے جان بوجھ کر بات بڑھائی۔ شاپنگ سینٹر میں، اس نے ہنس کر کہا اور فون بند کر دیا۔ مہروز حیرانی سے اسے دیکھ رہا تھا جس نے اسٹائلش سوٹ پر بڑی سی چادر لی ہوئی تھی، لیکن اسے سنبھالی نہیں جا رہی تھی۔ کبھی پلو سرک جاتا، کبھی کہیں سے چادر ڈھلک جاتی، چہرہ چھپانے کی کوشش بھی ناکام تھی۔ مہروز نے شک مٹانے کے لیے ایک بار پھر نمبر ڈائل کیا اور اسی کا فون بجا۔ وہ ہکا پکا کھڑا تھا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا، اس سے پہلے کچھ کہتا لڑکی کی چادر کا کونا دروازے میں اٹکا۔ اس کی چادر ایک بار پھر ڈھلک گئی۔ اس نے جلدی سے تصویر بنا لی۔ کیا چیز پسند کر کے گئی ہیں؟ اس نے سیلز مین سے پوچھا۔ جی ڈائمنڈ لاکٹ تھا۔ فاطمہ خود ڈائمنڈ لے رہی تھی، اس لیے مجھے منع کر دیا۔ وہ اس کا نمبر بار بار ملانے پر مجبور ہو گیا۔ اس نے ایک بار پھر ملایا نمبر۔ جی کہیے، ربی نے مسکرا کر کہا۔ آپ فاطمہ ہی ہیں نا؟ آپ کو کوئی شک ہے؟ اس نے ہنسی دباتے ہوئے پوچھا۔ نہیں ایسے ہی، اس نے کہا۔ اگر شک ہے بھی کل مٹ جائے گا، سارے بید کھل جائیں گے، بس کل کا انتظار کریں، ربی نے کہا اور فون بند کر دیا۔ مگر ایک بات سچ تھی، اسے لڑکی ایک جھلک میں ہی بہت پسند آئی تھی۔ کیا قیامت ڈھونڈی ہے، وہ دل ہی دل میں ماں کی پسند کو داد دینے لگا۔ ابھی ابھی گھر میں صوفی الیاس کی گاڑی داخل ہوئی تھی، اس لیے گیٹ ابھی کھلا تھا اور ربی کی گاڑی اندر آسانی سے آ گئی۔ بی بی جی، آپ کو گاڑی اندر لانے کی اجازت نہیں؟ چوکیدار لپک کر اس کی طرف آیا۔ تم نے میرے لیے گیٹ نہیں کھولا، میں خود اندر آئی ہوں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ کہتی اندر چلی گئی۔ فاطمہ، اس نے سامنے صوفے پر کشن کور چڑھاتی فاطمہ کو پکارا۔ ربی، فاطمہ کھڑی ہوئی۔ فاطمہ، میں تم سے ملنے آئی ہوں، تم سے بات کرنا چاہتی ہوں، پلیز میرے دل پر رکھا بوجھ ہلکا کر دو، ربی روحان سے کہتی فاطمہ کے قریب آئی۔ میں تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، فاطمہ رخ موڑ گئی۔ پلیز فاطمہ، میں نے کچھ بھی جان بوجھ کر نہیں کیا، بس ایک مذاق کیا تھا، ایک شرارت کی تھی، باخدا میری اس میں کوئی پلاننگ نہیں تھی، میں ایسا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی، نہ جانے کیسے مجھ سے غلطی ہوگی، میری غلطی معاف کر دو فاطمہ پلیز، میں تمہاری وہی ربی ہوں جس کی آواز سن کر ہی تم خوش ہو جاتی تھی، جس سے گھنٹوں باتیں کر کے بھی بور نہیں ہوتی تھی۔ آج میری غلطی پر منہ مت موڑو، میں معافی کی درخواست گار ہوں، میں بہت بری ہوں مگر تم تو اچھی ہو۔ ربی کہتے کہتے رو پڑی۔ فاطمہ نے پلٹ کر دیکھا، اس کے رخسار بھی بھیگے تھے۔ فاطمہ تم اندر جاؤ، صوفی صاحب کی آواز آئی۔ ربی کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ فاطمہ کی اتنی جرأت نہیں تھی کہ حکم نہ مانتی، وہ اندر چلی گئی۔ فاطمہ رکو، ربی پیچھے لپکی۔ آگے قدم مت بڑھاؤ لڑکی، تمہارا اس گھر میں داخلہ منع ہے، چوکیدار نے نہیں بتایا؟ میرا نام لڑکی نہیں ربی ہے، اور میں کوئی غیر نہیں، آپ کی بھانجی ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں تمہیں باہر چھوڑ کر آؤں، تم خود ہی چلی جاؤ، الیاس صاحب نے غصے سے کہا۔ جو غلطی مجھ سے آپ کی کسی بیٹی سے ہوتی تب بھی آپ اسے گھر سے نکال دیتے۔ اگر ایسی حرکت میری بیٹی کرتی تو اس کا گلا دبا کر اسے قبر میں اتار دیتا، یوں سوال جواب نہ کرتا۔ مطلب آپ مجھے بیٹی نہیں بھانجی ہی سمجھتے ہیں؟ اس سے بہتر تھا آپ مجھے قبر میں ہی اتار دیتے، ایسے نفرت کی مار تو نہ مارتے، وہ روتے ہوئے بولی۔ میری بیٹی تمہارے جیسی نانچار نہیں، دور ہو جاؤ میری نظروں سے، انہوں نے غصے سے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ آرام سے بات کریں صوفی صاحب، یہ کوئی غیر نہیں، ہمارے گھر کی بچی ہے۔ خدیجہ ممانی ربی کے سامنے آ گئیں۔ خبردار خدیجہ، میری 4 بیٹیاں اور عزت سے گھر میں رہ رہی ہیں، اسے کہو جہاں سے آئی ہے وہیں چلی جائے، میرے ضبط کو نہ آزمائے، وہ غصے سے دھاڑے۔ ربی، ربی،
اس کے عقب سے مہروز کی آواز ابھری، لے جاؤ اس کو یہاں سے، صوفی صاحب نے حقارت سے کہا۔ لینے ہی آیا ہوں صوفی صاحب، چھوڑنے نہیں آیا۔ مہروز نے آگے بڑھ کر ربی کا ہاتھ پکڑا۔ بیوی ہے تمہاری، دھیان رکھا کرو، کہاں آ جا رہی ہے، الیاس صاحب نے تانا دیا۔ جامعہ مسجد کے امام کے گھر آئی ہے، کسی کلب یا فحاشی کے اڈے پر نہیں گئی جو آپ مجھے دھیان رکھنے کا تانا دے رہے ہیں۔ زبان سنبھال کر بات کرو لڑکے، ہمارا تمہارا کوئی واسطہ نہیں۔ آپ کی بیٹی سے شادی کرتا تو واسطہ ہوتا، آپ کی بھانجی سے شادی کی ہے تو واسطہ نہیں رہا، یہی بتانا چاہتے ہیں آپ؟ اس سے میں نے عزت سے سارے خاندان کے سامنے باقاعدہ نکاح کیا ہے، کوئی بھگا کر نہیں لے گیا جو سب نے واسطے ختم کر دیے۔ اس سے پہلے جواب الیاس کچھ بولتے وہ ربی کا ہاتھ پکڑے اسے کھینچتا ہوا پلٹ گیا۔ چھوڑو مجھے، میں فاطمہ سے بات کر کے ہی جاؤں گی۔ اس نے چھڑوانے کی کوشش کی مگر وہ اسے کھینچتا ہوا باہر گاڑی تک لے گیا، فرنٹ ڈور کھول کر اسے اندر دھکیلا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی، ساتھ ہی ڈرائیور کو فون کر دیا کہ الیاس آپ کے گھر سے گاڑی لے آئے۔ تم کیوں آئے ہو؟ وہ مہروز پر بھڑکی۔ اپنی بیوی کی خبر رکھنے، اس کا دھیان رکھنے۔ یہ سب کیا دھرا تمہارا ہے، میرے کیے دھرے کا سبب تم ہو، کاش میں مر جاؤں۔ وہ دکھ سے بولی، آئی ڈونٹ کیئر، میں دوسری شادی کر لوں گا۔ اس نے اسے چھیڑا اور وہ دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپائے رونے لگی۔ بہت دن ہو گئے تھے، ربی کی طرف سے خاموشی تھی، کوئی شور ہنگامہ نہیں تھا، پورا دن گھر میں گزار دیتی مہروز اس کی یہ روکھی پھیکی روٹین نوٹ کر چکا تھا۔ آج اس کا ارادہ کہیں باہر اس کے ساتھ جانے کا تھا، پر کچھ ہی دیر میں اس کے چچا اسام کا فون آ گیا تھا جو انہیں اپنے گھر ڈنر پر انوائٹ کر رہے تھے۔ مہروز نے حامی بھر لی۔ اوکے بیٹا، شام 7 بجے تک پہنچ جانا، گاؤں کا راستہ خراب ہے۔ انہوں نے تاکید کر کے فون بند کر دیا۔ اس وقت 4 بج رہے تھے، وہ آفس سے سیدھا گھر آیا۔ عارفہ نے جلدی آتا دیکھ کر وجہ پوچھی۔ آج ہم نے گاؤں جانا ہے، اسام چچا کے گھر ڈنر پر، اس نے عارفہ بیگم کو بتایا اور سیڑھی چڑھنے لگا۔ وہ جب کمرے میں آیا تو وہ راکنگ چیئر پر جھولتی ہوئی نظر آئی۔ السلام علیکم، تم ٹھیک ہو؟ وہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ مجھے کیا ہونا ہے، بڑی سخت جان ہوں، میں تم سے کچھ کہنے آیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اسے ساتھ لے جانا کسی چوٹی کو سر کرنے کے برابر ہوگا۔ میں بھی تمہارا انتظار کر رہی تھی، میں روز چونکا۔ مجھے کہیں باہر لے چلو، میرا دل گھبرا رہا ہے، وہ شکستگی سے بولی۔ کیوں، طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری، یا پھر ڈاکٹر کے پاس لے چلوں؟ وہ اٹھ کر قریب آیا۔ ڈاکٹر کے پاس نہیں، بلکہ کہیں ایسی جگہ لے چلو جہاں مجھے میرے اپنوں کی یاد نہ آئے، بہت یاد آ رہی ہے، تھک گئی ہوں۔ تو پھر اٹھو اور تیار ہو جاؤ۔ مہروز نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کیا اور وہ نہ جانے کس کیفیت میں تھی، چپ چاپ تیار ہونے چلی گئی، مگر اس کی تیاری بس کپڑے تبدیل کیے اور بالوں میں برش کر کے آ گئی۔ بس، وہ حیران ہوا، تو اور کیا؟ کوئی میک اپ وغیرہ، کوئی جیولری؟ نہیں، میرا موڈ نہیں۔ لیکن ربی، وہ اصرار کرتے کرتے رکا۔ اوکے ٹھیک ہے چلو۔ وہ خود بھی تیار ہو چکا تھا۔ مہروز سیڑھیاں اتر کر نیچے جا چکا تھا، لیکن ربی وہیں رک گئی۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی تھی اور تھوڑی دیر بعد جب وہ نیچے اتری تو مہروز کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ بلیک کمبینیشن کی لانگ شرٹ اور پاجامہ پہنے، میچنگ سی جیولری اور لپسٹک لگائے بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ تھینک یو، وہ گاڑی میں بیٹھتے کہنے لگا۔ میں دیکھنا چاہتی ہوں تمہارا کہاں مان کر کیسا فیل کرتی ہوں۔ تو کیسا فیل ہوا؟ سچ پوچھو تو کچھ بھی نہیں کری اس وقت، بلکہ فیل کرنا چھوڑ دیا۔ مجھے ایسا لگتا ہے میرا دل بند ہو گیا، عجیب ہے، بے حسی آ گئی ہے، ورنہ خود سوچو کبھی تمہارے کہنے پر یوں تیار ہو سکتی ہوں، یا بنا کہے ایسے تمہارے ساتھ کہیں جا سکتی ہوں؟ اس نے بڑے آرام سے مہروز کی خوشی کو ملیا میٹ کر دیا تھا۔ اس نے اسٹیئرنگ پر مکہ مارتے ہوئے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی اور وہ باہر دیکھنے لگی۔ تکلیف ہوئی سن کر؟ ہاں ہوئی ہے، اور مجھے جو اتنے عرصے سے ہو رہی ہے، دن رات سکون نہیں، ساری ساری رات جاگ کر گزارتی ہوں اور تم سکون سے سوتے ہو۔ سوچتی ہوں تمہیں کب درد ملے، تم بھی جاگو تب تمہیں احساس ہو اس بوجھ کا جو میں اپنے ضمیر پر لیے پھر رہی ہوں۔ ربی، تم نے خام خواہ اپنے حساب پر طاری کیا ہے یہ، ورنہ جو ہوا قسمت تھی، کب تک روک لگا کر رکھو گی؟ ایک گلاس پانی پلا دو، مجھے پیاس لگی ہے، وہ ٹیشو سے پسینہ پونچھتے کہنے لگی۔ وہ پریشانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا، پانی کہاں سے مل سکتا ہے؟ تھوڑے فاصلے پر پیٹرول پمپ تھا، مہروز گاڑی سے اتر کر پمپ کی طرف گیا اور منرل واٹر لے آیا۔ ربی، اس نے گال تھپ تھپایا۔ ہاں، یہ لو پانی۔ اس نے بوتل دی، وہ گھٹا گھٹ پانی پی گئی۔ آر یو آل رائٹ؟
ہاں اٹس آل رائٹ. کیا ہوا تھا؟ بس یوں ہی دل گھبرا گیا تھا گرمی سے. وہ گاڑی کا شیشہ نیچے کرنے لگا. کیا یہ بہتر نہیں ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں؟ نہیں اب ٹھیک ہوں. کھانے کے لیے کچھ لوگی؟ نہیں البتہ جہاں جا رہے ان کے لیے کچھ لے لو. مہروز چونک گیا. تمہیں کیسے پتا کہاں جا رہے ہیں؟ دن میں نشا اور نائمہ کی کال آئی تھی. اوہ تو تمہیں پتا تھا. اس کا دماغ پاگل ہو رہا تھا. یہ لڑکی اسے پل پل پاگل کر رہی تھی. بس ایک تمہارا نہیں پتا تھا، باقی تو سب کا پتا تھا، اس نے کہا اور آنکھیں موند لیں. ماضی. گھر میں سب کی ملی جلی آواز آئی. بارات آ گئی، بارات آ گئی. لڑکیاں پھولوں کی پلیٹ لیے گیٹ پر گئیں. ان میں ربی بھی شامل تھی. چہرے پر مسکراہٹ لیے مہروز نے پہلا قدم اندر رکھا تو پھول نچھاور کرنے میں پہل بھی اسی نے کی. وہ دم بخود رہ گیا. اس کے قدم جم گئے. یہ لڑکی آخر ماجرا کیا ہے؟ فاطمہ، اس نے زیر لب کہا. ربی ربی. یس مام. تمہیں اوپر فاطمہ بلا رہی ہے، سکینہ نے بتایا، اور وہ پلیٹ ایک لڑکی کو تھما کر چلی گئی اور مہروز کی سماعتوں پر بم پھوڑے اسے چھوڑ گئی. پوری رات خواہشوں اور ارمانوں سے سجے خواب جھوٹ اور فریب تھے. مطلب یہ لڑکی کوئی اور ہے اور وہ فاطمہ کوئی اور. اس نے مجھے بے وقوف بنایا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دل میں تصویر سجائے صبح کا بے چینی سے انتظار کیا تھا اس نے، تو پھر اب وہ فیصلے سے ہٹ نہیں سکتا تھا. اپنی بھابھی دیکھی تو نے؟ اس نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا. کون؟ حسان حیران ہوا. وہ بلیک شرارے میں. اس نے ربی کو دیکھتے ہوئے کہا. مگر وہ تو فاطمہ بھابھی نہیں، کوئی اور ہے. بس یہی ہے اب. وہ مسکرایا اور حسان الجھا. مام. اس نے پاس کھڑی عارفی بیگم کو بلایا. جی بیٹا. وہ لڑکی کون ہے؟ وہ فاطمہ کی پھپھو کی بیٹی ہے، ربی احمد لاہور سے آئی ہے. اس نے تعارف کروایا. آپ بیٹھے میرے پاس. اس نے عارفی بیگم کو پاس بٹھا کر اطمینان سے اس کی سماعتوں پر بم پھوڑا. وہ ہل کر رہ گئی. ماشاء اللہ، آج تو چاند زمین پر اتر آیا. ربی نے دلہن بنی فاطمہ کو دیکھ کر کہا. دولہا بھی کسی چاند سے کم نہیں، جوڑی کمال کی ہے. پاس کھڑی لڑکی نے کہا. سبھی تعریف کر رہی تھیں. فاطمہ فاطمہ غضب ہو گیا. وہ دولہا نے شادی سے انکار کر دیا. رقیہ نے بم پھوڑا. کیا؟ ربی نے کہا. ہاں وہ کہتا ہے فاطمہ سے شادی نہیں کروں گا، وہ ربی سے شادی کرنا چاہتا ہے. یہ کیا کہہ رہی ہو؟ ربی چکرائی. ہاں نیچے سارے لوگ جمع ہیں اور ابا تو دولہا کو مارنے کے در پہ ہیں. رقیہ کے حواس اڑے ہوئے تھے. ربی تیزی سے دروازہ کھول کر باہر نکلی. اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو ہم اسے سزا ضرور دیں گے، لیکن تم نے اگر غلط بیانی کی تو تمہارا سر قلم کر دیں گے. الیاس صاحب نے غصے سے کہا. ربی کی ہوائیاں اڑ گئی. ہائے یہ کیا ہو گیا مجھ سے؟ وہ ساکت کھڑی تھی. سکینہ بلاؤ اپنی بیٹی کو، انہوں نے اپنی بہن سے کہا. جی بلاتی ہوں. سکینہ ڈرائنگ روم سے باہر گئی، مگر ربی دروازے پر ہی کھڑی تھی. انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑا. ربی چلو میرے ساتھ. مام. سکینہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے گئی. ادھر آؤ لڑکی، الیاس صاحب نے کہا. جی. وہ لرزتے جسم سے کھڑی تھی. تم نے اس لڑکے کو کہا ہے کہ تم فاطمہ ہو؟ جی کہا تھا. وہ سر جھکائے کھڑی تھی. تم نے اس کے ساتھ باتیں کی؟ انہوں نے غصے سے پوچھا. جی کی تھی، مگر وہ صرف ایک شرارت تھی. اتنا سننا تھا کہ الیاس صاحب کا بھاری ہاتھ اس کے گال پر پڑا. بے شرم، یہ شرارت ہی تمہاری نظر میں؟ وہ دھاڑے. مامو جان، اس میں میری کوئی بدنیتی نہیں تھی، میں نے بس ایک شرارت کی تھی، یہ سب محض ایک مذاق تھا بس. اس نے صفائی دی. یہ مذاق تھا؟ کسی نامحرم سے باتیں کرنا، خود کو اس کی بیوی بتانا مذاق تھا تمہارے لیے؟ مجھ سے غلطی ہوگی مامو جان، مجھے معاف کر دیں. اس نے منت کی. معافی کیسی؟ تمہاری سزا یہی ہے کہ تمہارا نکاح پڑھا کر تمہیں یہاں سے دفع کر دیں. انہوں نے فیصلہ سنایا. نہیں یہ نہیں ہو سکتا. اس کے حواس اڑ گئے. احمد مرتضیٰ مولوی کو بلانا ہے، یا تمہیں کوئی اختلاف ہے میرے فیصلے پر؟ انہوں نے سر جھکائے کھڑے احمد کو کہا. نہیں پاپا، مہروز فاطمہ کا نصیب ہے، وہ دلہن بنی بیٹھی ہے، وہ مر جائے گی. اس نے احمد کی طرف جاتے ہوئے کہا. وہ میری بیٹی ہے، صابر اور شاکر، اور تو میں خود بھی نہیں چاہوں گا کہ اس لڑکے کا نکاح میری بیٹی سے ہو. الیاس صاحب نے حقارت سے کہا. نہیں مام، کچھ تو بولیے. پاپا ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. اس نے ماں باپ سے التجائیں کی، مگر کسی نے نہیں سنی. وہ دونوں تو شرم سے زمین میں گڑنے کو تھے. انہوں نے الیاس صاحب کے فیصلے پر بھی کوئی اعتراض نہیں کیا تھا. ربی روتی رہی دھاڑے مار مار کر، مگر کسی نے اس کی نہیں سنی، اور مہروز بخت کے ساتھ اس کا نکاح کروا دیا.
اور تھوڑی ہی دیر میں اسے دلہن بنا کر رخصت کر دیا۔ ربی کی آنکھوں میں دلہن بنی فاطمہ کی تصویر تھی۔ اس کے دل اور ضمیر پر بوجھ تلے دبا تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی، مگر رخصتی کے وقت انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ نہیں رکھا، اسے روتی بلکتی کو بھیج دیا۔ اسے سزا دے کر بھیج دیا گیا تھا، اپنے سے دوری کی سزا، قطع تعلق کرنے کی سزا۔ وہ گاڑی سے پلٹ پلٹ کر دیکھتی رہی، مگر کسی نے اس کی طرف نہیں دیکھا۔ بھابھی، نشا لپک کر اس کی طرف گئی اور لپٹ گئی۔ روز خواب میں دیکھتی کہ مہروز بھائی آپ کو لے کر ہمارے گھر آئے اور روز ٹوٹ جاتا، نشا نے خوش ہو کر بتایا۔ نشا اپنی عادت سے مجبور نان سٹاپ شروع تھی۔ السلام علیکم بھابھی، کیسی ہیں؟ نائمہ نے کہا۔ ٹھیک ہوں، آپ سنائیں؟ ربی نے کہا۔ نصرت بیگم یعنی مہروز کی چچی۔ نصرت بیگم نے ربی کو ماتھے پر پیار کیا، گلے لگایا۔ چچا نے سر پر ہاتھ پھیرا۔ بھابھی آپ اتنی پیاری ہیں، بالکل پری لگتی ہیں۔ نشا نے ربی کا ہاتھ چوما اور ربی کتنے عرصے بعد کھلکھلا کر ہنستی۔ مہروز کے ساتھ سب نے چونک کر ربی کو دیکھا۔ دیکھ رہے ہو اپنی بہن کا کمال؟ احسان چچا نے کہا۔ جی دیکھ رہا ہوں، اور اپنی بہن کو انعام دینے کو دل کر رہا ہے۔ نشا مہروز نے جیب سے والیٹ نکالا۔ جی بھائی، وہ دو بدو سے بولی۔ یہ لو تمہارا انعام۔ اس نے ہزار ہزار کے نوٹ اس کی طرف بڑھائے۔ کس چیز کا؟ ساری بات نہیں پوچھتے، بس رکھ لو۔ میں سمجھ گئی کیوں ملا ہے مجھے انعام۔ مہروز اس کی بات پر زور سے ہنسا۔ آپ کی ہنسی پر ملا ہے انعام؟ آپ تھوڑا اور ہنس دے، میرا کاروبار چل جائے گا۔ نشا نے کان میں کہا اور ربی کی نظر کے ہاتھ پر گئی۔ اگر میں کہوں یہ پیسے واپس کراؤ، میں تمہیں اس سے بھی زیادہ دوں گی۔ ربی نے کہا۔ نہ بابا نہ، میں لوٹا نہیں جو پھر جاؤں۔ بڑی طوطا چشم ہو یار۔ طوطا چشم نہیں ہوں، وفادار ہوں، میرے بھائی نے دیے ہیں، مجھے ایک کا بن کر رہنا چاہیے۔ ربی اس کی بات پر ہنستی، تھوڑی ہی دیر میں منہ ٹھیک ہو گیا تھا۔ انہوں نے ہنستے مسکراتے ہوئے کھانا کھایا۔ بھائی آپ سب ڈرائنگ روم میں بیٹھیں اور بھابھی آپ میرے ساتھ برتن سمیٹنے میں مدد کروائیں، نشا نے لاپرواہی سے کہا۔ نشا، نصرت نے کہا۔ اٹس اوکے مما، اب بھابھی ہمارے گھر کا ہی حصہ ہیں۔ ربی نے اس کے ساتھ برتن سمیٹے اور کچن میں رکھے۔ بھابھی آپ چائے کا پانی چڑھائیں، تب تک میں یہ برتن دھو دوں۔ اس نے ایک اور کام سونپا۔ ربی نے نہ صرف پانی چڑھایا بلکہ چائے بھی بنا دی تھی۔ چائے تیار ہے، ربی نے کہا۔ میں بھی تیار ہوں، نشا نے چائے کپ میں ڈالی۔ آپ یہ لے جائیں، میں بھی آتی ہوں، نشا نے کہا۔ اس نے ڈرائنگ روم میں جا کر سب کو چائے دی اور مہروز غش کھانے کو تھا۔ کیا یہ وہی ربی ہے؟ چائے، مہروز کی طرف ٹرے تھی۔ بیٹھ جاؤ بیٹا تم، نصرت نے کہا۔ حاضرین، چائے کیسی ہے؟ نشا نے پوچھا۔ تعریف سننا چاہتی ہو؟ مہروز نے چھیڑا۔ میں کیوں سنوں، سنے وہ جس نے بنائی ہے، اس نے ربی کی طرف اشارہ کیا۔ کیا واقعی؟ اور کیا میں خود کریڈٹ دے رہی ہوں ان کو؟ تو پھر ایسا کرو، اگر چائے بچی تھوڑی تو وہ بھی لے آؤ میرے لیے۔ اس کی بات پر سب ہنس دیے۔ میرا تو دل چاہ رہا ہے نشا کو ساتھ لے جاؤں، کم از کم میری بیوی تو خوش رہے گی۔ کیا آپ تماشا کرنے والی بندریاں سمجھا ہے؟ نشا نے یکدم کہا اور سب ہنس دیے۔ چلیں، ربی نے کہا۔ ہاں، مہروز نے وال کلاک دیکھی۔ کہاں جا رہے ہو؟ اسام نے پوچھا۔ گھر، مہروز نے کہا۔ ٹائم دیکھ رہے ہو؟ رات یہیں رکو گے، صبح ناشتہ کر کے چلے جانا۔ لیکن چچا۔ بس کچھ نہیں سن رہا میں، کل جاؤ گے؟ بس کمرہ سیٹ کروا دیا ہے، جاؤ آرام کر لو۔ نشا جاؤ، بھابھی کو چھوڑ آؤ، تھک گئے ہوں گے۔ وہ مہروز کو روم میں چھوڑ آئی۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا جب وہ کمرے میں آئی۔ مہروز سو چکا تھا، وہ بھی لیٹ گئی، تھوڑی ہی دیر میں آنکھ لگ گئی، پھر صبح ہی کھلی۔ اس نے آنکھیں کھولی تو وہ مہروز کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ اسے یکدم کرنٹ لگا، وہ جھٹکے سے اس کے حصار سے نکلی۔ کیا ہوا، صبح صبح کرنٹ کیوں مار رہی ہو؟ مہروز کونے کے بل اٹھا، بنا شرٹ کے اس کے مسلز نمایاں ہو رہے تھے، کسی باڈی بلڈر کی طرح۔ ربی اٹھ کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے گئی۔ رات تم نے اتنی دیر لگا دی آنے میں تو سو ہی گیا۔ مہروز بھی اس کے عقب میں آ کر اس کے بالوں میں چہرہ چھپانے لگا۔ مجھے پتا ہوتا تو ہمیشہ کے لیے سونا چاہتے ہو، کب کی آ جاتی۔ کیوں اپنے ہونے والے بچے کو یتیم کر رہی ہو؟ مہروز نے پیار سے کہا۔ بچہ؟ وہ حیران ہوئی۔ تم کیا سمجھتی ہو تم مجھ سے یہ بات چھپا لو گی؟ وہ اس کے گال پر اپنے گال مس کرتے ہوئے کہنے لگا۔ مگر ایسی تو کوئی بات نہیں۔ مہروز نے اسے اپنی طرف گھما کر اس کا رخ کیا، اس کا چہرہ تھام لیا۔
اب میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہو کہ ایسی بات نہیں۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ ربی ساکت کھڑی رہی، وہ پلٹ گیا۔ وہ شخص وہ بات بھی جان گیا تھا جو وہ اپنے آپ سے بھی چھپائے پھر رہی تھی۔ اسے کئی بار اپنی طبیعت پر شک ہوا مگر اس نے ٹال دیا۔ وہ شک پر یقین کی مہر نہیں لگانا چاہتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ناشتہ کر کے وہ لوگ واپسی کے لیے نکل گئے۔ اسے اپنی ماں شدت سے یاد آ رہی تھی، اس کے خاموش آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے گھر پہنچ کر گاڑی کا دروازہ خود کھولا اور اسے ہاتھ پکڑ کر اترنے میں مدد کی مگر وہ اس کے ہاتھ آگے بڑھ گئی۔ اس کا رخ بیڈ روم کی طرف تھا۔ السلام علیکم، اس نے عارفی بیگم کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ ربی کو کیا ہوا؟ شاید طبیعت ٹھیک نہیں۔ کیا ہوا طبیعت کو؟ پریشانی کی بات نہیں، خوشی کی بات ہے۔ ریلی؟ سچ کہہ رہے ہو؟ عارفہ چہکی۔ آپ اسے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، کنفرم کروا لیں۔ ربی اداس کیوں ہے؟ شاید گھر والوں کو مس کر رہی ہے اس موقع پر۔ تو کوشش کرو نا، اسے کیا امی ابو مان جائیں؟ کچھ تو کرنا ہی ہوگا۔ ہاں کوشش کرو، مان جائیں گے انشاءاللہ۔ کہاں جا رہی ہیں؟ اس نے عارفہ کو جاتے دیکھ کر پوچھا۔ تمہارے ڈیڈ کو خوشخبری دینے۔ مہروز مسکرا دیا۔ اپنی مام کو منع کر دو، مجھے نہیں جانا ڈاکٹر کے پاس۔ ربی نے کہا۔ مجھے تمہاری نہیں، اپنے بچے کی فکر ہے۔ مجھے ضرورت بھی نہیں تمہاری فکر کی، تو مجھے اپنے بچے کی تو کرنے دو۔ بڑی تکلیف ہو رہی ہے اپنے بچے کے لیے، بیوی کے لیے بھی ہو رہی ہے۔ اف، کیا حال بنا لیا ہے۔ تمہارا حال بھی اپنے جیسا ہی کر دوں گی، وہ نفرت سے بولی۔ وہ تو تم کر رہی ہو، دن بھی برباد اور راتیں بھی۔ یوں لگتا ہے شادی کو 30 سال ہو گئے، مرد ہو کر بھی خود کو سنبھال کر رکھا، کبھی بہکا نہیں۔ سوچا مشرقی بیوی سے سب ارمان پورے کروں گا، اور مشرقی بیوی ہاتھ تک نہیں لگانے دیتی۔ یار، جو رشتہ مجھ پہ حلال ہے اسے حرام تو مت کرو۔ کیا چاہتے ہو؟ وہ سب جو ایک شوہر چاہتا ہے۔ ہر شوہر زبردستی کا نہیں ہوتا۔ ہر بیوی تمہاری طرح ضدی اور غصیلی بھی نہیں ہوتی، شوہر کے بڑے بڑے عیب ڈھانپ لیتی ہے۔ تم نے ڈھانپا تھا میرا عیب، معاف تو کر سکتی ہو نا؟ مجھے کسی نے معاف کیا؟ اس دن تو مجھے معاف کر دیتے، اب پھر تم کون ہو معافی مانگنے والے؟ اس کی آواز بھر آئی۔ مطلب تم معاف نہیں کرو گی؟ نہیں، اس نے لب بھینچ لیے۔ مہروز، ربی تیار ہے؟ عارفہ نے کہا۔ نہیں، آپ ڈاکٹر کو فون کر کے منع کر دیں۔ مہروز نے دو ٹوکا، بریف کیس اٹھائے باہر آیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ لاہور۔ واپسی کب تک ہوگی؟ شاید کل، وہ جواب دیتا باہر نکلنے لگا۔ لیکن بیٹا، وہ ربی، اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں، وہ ماں سے کہتا باہر نکل گیا۔ اس کے ذہن سے ربی کی باتیں نہیں نکل رہی تھیں۔ پوری رات خالی بستر پر اسے نیند نہیں آ رہی تھی، اس کا دھیان مہروز کی طرف جا رہا تھا۔ کیا مجھے اس کی عادت ہوگی؟ کیا وہ نہیں ہے تو مجھے بے چین ہوں؟ وہ اٹھ بیٹھی۔ کیا میں فاطمہ کو بھول گئی؟ ساری رات جاگ کر گزری۔ صبح جب آنکھ کھلی تو اس کا سیل گنگنا رہا تھا۔ ہیلو، مہروز بات کر رہا ہوں، کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں۔ رات کیسی گزری میری یاد آئی؟ رات اچھی گزری ہے، سکون سے تمہارا تو خیال بھی نہیں آیا۔ تم تو جھوٹ بھی سچ کی طرح بولتی ہو، لیکن اب میں سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ ہی مانوں گا۔ میں آ جا رہا ہوں، مجھے بھی نیند نہیں آئی۔ اتنا کہہ کر اس نے فون رکھ دیا۔ مہروز بخت، میں تمہیں دل سے یاد تو کر سکتی ہوں مگر معاف نہیں کر سکتی۔ اس نے خود کلامی کی اور گہری سانس لے کر رہ گئی۔ آج تمہارے چیک اپ کی ڈیٹ ہے، وہ دراز سے فائل نکالتے ہوئے بولا۔ جانتی ہوں، وہ بالوں میں کنگھی کرتے ہوئے کہنے لگی۔ تو پھر چلیں، ٹائم ہو گیا۔ وہ اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے اٹھ کر اپنے ارد گرد چادر پھیلا لی اور مہروز کے ساتھ باہر نکل گئی۔ مہروز نے سیڑھیاں اترنے میں مدد کی اس کا ہاتھ پکڑ کر۔ وہ اسے لیے گاڑی تک آ گیا۔ ربی کا جسم اب خاصا صحت مند لگنے لگا تھا۔ 2 ماہ رہ گئے تھے اس کی ڈیلیوری کو، اور اس کی ہر بات کا دھیان رکھنا، چلنے پھرنے، کھانے پینے کا اسے خیال رہتا تھا۔ ہر مہینے کے بعد چیک اپ بھی ریگولر ہو رہا تھا، دوائیں بھی ٹائم پر دیتا۔ اس نے ربی کا خیال رکھنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ مہروز، مہروز، وہ بہت دیر سے درد برداشت کر رہی تھی لیکن اس کی چیخ نکل رہی تھی۔ اس نے مہروز کو پکار ہی لیا۔ ربی، وہ ہڑبڑا کر اٹھا اور ہاتھ بڑھا کر لیمپ چلایا۔ مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ ربی کا چہرہ پسینے سے تر تھا۔ تم ہمت سے کام لو، میں مام کو بلاتا ہوں۔ وہ باہر نکلا۔ عارفہ بیگم نیند سے اٹھ کر بھاگی آئی تھیں۔ مہروز نے اسے گاڑی میں بٹھایا۔ رات کے 3 بجے اچھی خاصی افراتفری ہو گئی تھی، لیکن 1 گھنٹے بعد جب اس کو بیٹی کی خوشخبری ملی تو وہ ساری افراتفری بھول گیا۔ اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا۔ نرس نے بچی کو اس کی گود میں تھما دیا۔
سوری، آپ کی بیوی کی حالت خاصی خراب ہے، ڈیلیوری کے وقت ان کا بی پی لو ہو گیا تھا، ان کا جسم بالکل بے جان ہو گیا تھا۔ مہروز کی ہوائیاں اڑنے لگیں۔ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، اٹھو، حوصلے سے کام لو اور نماز کے بعد دعا کرنا، چلو مسجد میں بھی جا رہا ہوں، فیروز نے کہا۔ فیروز نے بچی کے کان میں اذان دی اور مسجد چلا گیا۔ مہروز بھی نماز پڑھنے چلا گیا، مگر نماز پڑھ کر واپس بھی آ گئے تھے، مگر ربی کو ہوش نہیں آیا، صبح ہو چکی تھی۔ عارفی نے گاؤں فون کر کے بھی بتا دیا تھا، لیکن ایک ربی کی فیملی تھی جنہوں نے فون سننا گوارا نہیں کیا۔ تم پہلے بھی 2 بار آ چکے ہو، اور ہمارا جواب انکار میں تھا اور آج بھی ہے، احمد مرتضیٰ نے سخت لہجے میں کہا۔ پہلے جب آیا تھا تو حالات یہ نہیں تھے، میں آپ کے پاؤں پکڑنے کو تیار ہوں، اسے معاف کر دیں، بس ایک بار کر دیں۔ وہ آج 3 دن سے اسپتال میں بے موت اور زندگی سے لڑ رہی ہے، بلکہ یہ کہیں کہ لڑ ہی نہیں رہی، وہ ہار رہی ہے، وہ زندگی سے منہ موڑ رہی ہے۔ مہروز کی آنکھوں میں آنسو تھے، زندگی میں پہلی بار وہ یوں رویا تھا، اس کا صبر جواب دے گیا تھا، اس مقام پر آ کر وہ ہار گیا تھا۔ پہلی بار احمد اسے دیکھ کر ٹھٹکے تھے اور سکینہ بیگم تڑپی تھیں۔ کیا ہوا ہے اسے؟ ان کی ممتا کی تڑپ چھپی نہیں رہی۔ پچھتاوا ہے اسے اپنی بیٹی تک کی خبر نہیں، اسے مہروز بخت کا خیال نہیں، اسے فاطمہ کا خیال ہے۔ کاش میں اس دن فاطمہ سے بات کرنے کے لیے فون ہی نہ کرتا، میری ضد نے یہ نوبت لائی ہے، اپنے ساتھ سب کا سکون برباد کر دیا اور 2 گھر تباہ کر دیے۔ میں اس سے بھی زیادہ قصوروار ہوں، آپ مجھے سزا دے دیں، اسے معاف کر دیں۔ مہروز ہاتھ جوڑے کھڑا تھا، سکینہ بیگم شوہر سمیت اسے دیکھ کر رہ گئیں۔ کون سے اسپتال میں ہیں؟ وہ اس کی تکلیف کا سن کر پگھل گئے تھے۔ احمد نے گاڑی نکالی، وہ پہلے بھی ربی کو بتائے بغیر ان سے معافی مانگنے آیا تھا، مگر انہوں نے بے عزت کر کے نکال دیا تھا۔ اس نے پھر بھی ہمت نہیں ہاری۔ 6 دن بعد وہ ہوش میں آئی اور اس کی نظر سب سے پہلے مہروز پر پڑی۔ اجاڑ ویران چہرہ، کافی تھکا تھکا لگ ہی نہیں رہا تھا وہ مہروز ہے، ہر دم ایکٹیو، صاف ستھرا رہنے والا۔ وہ اس کی نظر خود پر محسوس کرتا آگے سے ہٹ گیا اور پھر اس کی نظر سکینہ اور احمد مرتضیٰ پر پڑی۔ ماں، وہ زیر لب بولی جیسے خواب ہو، میری جان، میری بچی کیسی ہے؟ وہ لپک کر پاس آئیں۔ مام، اس نے انہیں چھوا۔ ہاں میری جان، میں ہی ہوں تمہاری مام، انہوں نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ ڈیڈ، اس نے احمد کی طرف دیکھا۔ آپ مجھ سے ملنے آئے ہیں؟ اس کی آواز بھر آئی۔ ہم پچھلے 3 دن سے تمہارے پاس ہیں، بس تم ہی آنکھیں بند کیے پڑی تھی۔ اور وہ، اس نے بے ساختہ پورے کمرے میں دیکھا، اسے مہروز کہیں نہیں دیکھا۔ کون وہ؟ اپنی بیٹی کی بات کر رہی ہو؟ بیٹی؟ وہ چونکی۔ جائیے احمد، بچی کو اندر لائیں، اس نے تو دیکھا ہی نہیں۔ مبارک ہو بھابھی۔ تبھی نشا بچی کو اندر لے آئی۔ نشا؟ ربی اسے دیکھ کر خوش ہوئی۔ جی میں نشا، آپ کی صاحبزادی نے تھکا کر رکھ دیا۔ اس نے بچی کو ربی کے پاس لٹا دیا تھا، سب کمرے میں آگے تھے۔ ارے مہروز کہاں ہے؟ بھابھی کا صدقہ دینے اور شکرانے کے نوافل پڑھنے گئے ہیں، نشا نے جواب دیا۔ اور پھر سب ہنسی مذاق کرنے لگے۔ دوسرے دن اسے ڈسچارج کر دیا گیا تھا اور ربی گھر آ گئی تھی۔ بھائی، بچی کا نام کیا رکھنا ہے؟ نشا نے کہا۔ کیوں، تمہیں سمجھ نہیں آ رہا کیا؟ سمجھ تو کسی کو بھی نہیں آ رہا کیا رکھیں، اس نے ربی کی طرف اشارہ کیا۔ اب سنجیدگی سے بتاؤ کیا نام رکھنا ہے بچی کا؟ فیروز بخت نے کہا۔ وانیہ کیسا رہے گا؟ مہروز نے کہا۔ اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی اللہ کی طرف سے تحفہ۔ وانیہ مہروز بخت ہوں، اچھا نام ہے، رکھ لو، عارفی نے کہا۔ ربی چپ چاپ کھانا کھاتی رہی، پھر تھوڑی دیر باتیں کرنے کے بعد بچی کو لے کر بیڈ روم میں آ گئی۔ تمہیں بچی کا نام پسند نہیں آیا شاید؟ مہروز نے بچی سے کھیلتے ہوئے پوچھا۔ میں نے ایسا کب کہا؟ تم کوئی نام بتا دو۔ وانیہ مہروز بخت، ربی نے کہا اور مہروز مسکرا دیا۔ ایک بات پوچھوں؟ تمہیں بات کرنے کے لیے اجازت کب سے لینی پڑی؟ جب سے تم نے انجان بننا شروع کیا۔ مجھے کسی نے بتایا تھا کہ اگر کسی کی توجہ حاصل کرنی ہو تو اس سے انجان بن جاؤ، مگر افسوس مجھے اب سمجھ آئی یہ بات جب میں اپنی ساری محبت کے خزانے لٹا چکا۔ خیر، حریہ تو اب بھی ضائع نہیں کیا، اس نے شرارت سے کہا۔ تم مجھ سے ناراض تھے؟ ربی نے پوچھا۔ نہیں تو پھر مجھ سے نظریں کیوں چراتے پھر رہے تھے؟ پشیمان تھا، جب تمہیں تمہارے مام ڈیڈ کے ساتھ میں نے خوش دیکھا تو مجھے غلطی کا احساس ہوا، کیوں میں رشتوں میں دراڑ کا سبب بن گیا۔ یہ سب قسمت میں لکھا تھا، تم مان چکی ہو اس چیز کو؟ ہاں، لیکن فاطمہ نامی تیر میرے دل میں اب بھی چبھتا ہے، یہ کسک ہمیشہ رہے گی۔ ادھر آؤ میرے پاس۔ مہروز نے اسے قریب آنے کا اشارہ کیا۔
اور وہ جیسے ہی قریب آئی مہروز نے اسے بازوؤں میں گھیر لیا۔ زندگی کے کسی نہ کسی مقام پر یہ تیر بھی نکل جائے گا، بس دعا کیا کرو، وقت بہت سی تبدیلیاں لاتا ہے۔ اب تم خود کو ہی دیکھ لو، پہلے قریب آتا تھا تو تم دور بھاگتی تھی، اور اب دور بیٹھا تھا تو خود ہی قریب آ گئی۔ مہروز پٹری سے اتر گیا تھا۔ کیا کہا؟ وہ چیخی۔ یہی کہ میں اپنی بچی کو پیار کر رہا ہوں اور تم میری توجہ اپنی طرف کروا رہی ہو، مہروز نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ تم نے خود مجھے قریب بلایا تھا، مجھے کیا پتا تھا کہ تم آ ہی جاؤ گی، اس نے ہنسی دباتے ہوئے کہا۔ مہروز بخت، اس نے مہروز کے بال دبوچے، تبھی وانیا رونے لگی اور مہروز کا رومانٹک موڈ حیران ہو گیا۔ ربی جلدی آؤ، مہروز کا فون ہے، سکینہ بیگم نے آواز دی۔ آ رہی ہوں، وہ لاؤنج میں آئی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں۔ کیا بات ہے، موڈ کیوں آف ہے؟ تمہاری لاڈنی نے میرا سیل توڑا ہے، نیچے پھینک دیا۔ کوئی بات نہیں، نیا لے لیں گے جو تمہیں پسند ہوا۔ اینی وے یہ بتاؤ گھر کب آ رہی ہو؟ ابھی 5 دن تو ہوئے ہیں۔ یار گھر بہت خالی ہو گیا، موم ڈیڈ بھی تم دونوں کو مس کر رہے ہیں۔ ہاں یہاں بھی موم ڈیڈ پھر مس کرنے لگتے ہیں۔ ربی اپنے ماں باپ کے لیے اداس ہوئی۔ تبھی تو کہتا ہوں نئے مہمان کی تیاری کرو، پھر ایک انکل آنٹی کے پاس رہے گا، ایک موم ڈیڈ کے پاس۔ اچھا پھر تم کہو گے ایک اور مہمان کی تیاری کرو جو ہمارے پاس بھی رہے۔ بہت تیز ہو، تبھی تو میں تمہارے ہاتھوں بے وقوف بن گیا، اور اب میں بنتی ہوں بے وقوف تمہاری چکنی چپڑی باتوں میں آ کر۔ اس کی بات پر وہ ہنس دیا۔ پھر کب آ رہی ہو؟ پاپا آئیں تو کہتی ہوں سیٹ ریزرو کروا دیں، اس نے کہا اور فون بند کر دیا۔ جہاز کے پرواز کرنے میں بہت ٹائم تھا، ابھی وہ وانیا کو گود میں لیے بیگ ایک ساتھ رکھے بیٹھ گئی تھی۔ مما وہ بیبی، وانیا نے اشارہ کیا۔ ہاں چھوٹا سا بھائی ہے، اس نے تھوڑے فاصلے پر کھڑے بچے کو دیکھا، وہ بچہ بھی وانیا کو دیکھ رہا تھا، شاید کھیلنا چاہتا تھا۔ بالآخر وانیا نے اس بچے کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچ لیا اور وہ رونے لگا۔ او آئی ایم سوری، یہ بس کھیلنے کی ضد کر رہی ہے، ربی نے گاؤن میں بیٹھی اس کی ماں سے معذرت کی۔ اٹس اوکے، لیکن کبھی کبھی کھیل میں زندگی داؤ پر لگ جاتی ہے۔ ربی کو حیرت ہوئی، اس آواز نے ربی کی سماعتوں پر بم پھوڑا۔ فاطمہ، اس نے بے یقینی سے کہا۔ فاطمہ یہ تم ہی ہو نا؟ کوئی شک ہے؟ فاطمہ تم کہاں تھی؟ ربی کا لہجہ بھرا تھا، پرانی باتیں یاد آ گئی تھیں۔ میں نے بہت بار تم سے ملنے کی کوشش کی، مگر خدیجہ مامی نے بتایا تمہاری شادی ہوگی ہے، تم کہاں ہو، کیسی ہو، کچھ نہیں بتایا۔ جب سے مام ڈیڈ نے مجھ سے ملنا شروع کیا، ماموں نے ان سے واسطے ختم کر دیے، ربی نے کہا۔ میری شادی ابا نے اپنی مرضی سے کر دی، لیکن اللہ کا شکر ہے میں بہت خوش ہوں اپنے شوہر کے ساتھ اور اپنے بیٹے کے ساتھ۔ پرانی کوئی بات یاد نہیں رہی، شادی شدہ زندگی میں وقت نہیں ملتا سوچنے کا۔ فاطمہ جانتی تھی ربی شرمندہ ہے۔ ملتا ہے وقت، جب جب لیٹتی ہوں سونے کے لیے نیند نہیں آتی، آئے گی کیسے، سب یاد آ جاتا ہے ہم نے کبھی کسی کے ساتھ جو بھی برا کیا ہو۔ ربی بھول جاؤ پرانی باتیں، میں بھی بھول گئی، میں اس بات کو چھوڑ دوں گی، تم مجھے معاف کر دو، اس نے بہتے آنسوؤں کے ساتھ ہاتھ جوڑ دیے۔ میں نے تمہیں معاف کیا سچے دل سے، ابا بے شک تم سے ناراض رہیں، مگر میں نے معاف کر دیا۔ ہاں شروع میں دکھ ہوا تھا، لیکن جب سے شادی ہوئی ہے میں سمجھ گئی، یہی قسمت ہے، وہ تو میری قسمت تھی ہی نہیں، میری قسمت تو یہ ہے، وہ تو تمہاری تھی۔ ربی کے بلک بلک کر رونے پر سب اسے گھور رہے تھے۔ ربی سنبھالو خود کو، فاطمہ نے اسے گلے لگایا۔ تھینک یو فاطمہ، اس نے فاطمہ کا ہاتھ چوما۔ آج اس نے کھل کر سانس لیا، ضمیر کا بوجھ اتر چکا تھا۔ فاطمہ بہت خوش تھی اپنے شوہر کے ساتھ، وہ کراچی میں ہوتا تھا، اچھی فیملی تھی۔ آج وہ اپنے ماں باپ سے ملنے آ رہی تھی۔ جب اسلام آباد ایئرپورٹ پر ان کی ملاقات ہوئی، وہ باہر آئی تو مہروز کھڑا تھا، اس نے پلٹ کر فاطمہ کو دیکھا، پھر آگے بڑھ گئی۔ کسے دیکھ رہی ہو؟ فاطمہ کو۔ فاطمہ؟ ہاں، آج اس نے مجھے زندگی بخش دی مہروز، مجھے معاف کر دیا۔ مہروز نے خدا کا شکر ادا کیا۔ اس بار لاہور جا کر تمہیں بہت مس کیا، ربی نے اس کے کاندھے پر سر رکھتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ بس پیار آ رہا تھا تم پر، تو اب کر لو۔ نہیں، اب گھر جا کر۔ تو جلدی چلو۔ مہروز نے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی اور ربی کھلکھلا کر ہنس دی، اور ان دونوں کو ہنستا دیکھ کر وانیا تالی بجانے لگی۔ ختم شد۔